स्टेज से इसको कहा गया इस्लाम वर्सेस सेकुलरिज्म। ये तो अब हमारे इस पर मुज़ाकरे के डिबेट के शुरा ही बताएंगे कि ये आया इस्लाम और सेकुलरिज्म है, ये इस्लाम वर्सेस सेकुलरिज्म है। बहरहाल इसको आगाज़ करने से पहले मैं मेहमानों का तारीफ करवा दूं। सारे जाने पहचाने लोग हैं, मारूफ शख्सियात हैं। मेरे दाएं जानिब लेफ्ट के लोग बैठे हैं, दाएं जानिब हैं इसलिए पहले नंबर पर हाशिर इब्ने इरशाद साहब हैं, इस्लामाबाद से हैं। बुनियादी तौर पर मईशत के उस्ताद भी हैं, तालिब इल्म भी हैं। IBA से तालीम हासिल की, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से भी तालीम हासिल की और अपने मुनफरिद अंदाज में कालम निगारी ब्लॉगर के तौर पर जाने जाते हैं। फिक्री आबियारी के लिए बहुत कुछ लिखते हैं और आप इनसे पढ़ते भी हैं, मुतासिर भी होते हैं। मजीद तारुफ की जरूरत नहीं। उनके साथ मारूफ लिखारी फरनोद आलिम साहब हैं। ये भी बुनियादी तौर पर तालीम इन्होंने कराची से हासिल की, आजकल इस्लामाबाद में हैं। एक बैनुल-अक़वामी इदारे रेड क्रॉस ICRC में होते हैं। इंसानी हकूक की खातिर एक मजबूत और तवाना आवाज के तौर पर जाने जाते हैं और पाकिस्तान में ऑनलाइन लिखने वालों में सेकुलरिज्म की बेहतरीन तर्जुमानी करते हैं। पता नहीं इससे अब इत्तेफाक करें कि ना करें, लेकिन मजबूत दलील के साथ बात करते हैं। मेरे बाएं जानिब मशहूर मारूफ राइटर्स उस्ताद शाह नवाज फारूकी साहब हैं। आप स्पेशल आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए कराची से तशरीफ लाए हैं। जसारत और फ्राइडे स्पेशल में लिखते हैं और लिखते ही रहे। तकरीबन 45 साल से ज़ायद अरसे से लिखते चले आ रहे हैं। 3 किताबों के मुसन्निफ हैं और उसमें बड़ी अहम किताब शामिल हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है कुछ अरसे पहले तक नौजवानों की मजबूत आवाज़ इस्लामी जमीयत तलबा के साबिक नाज़िम आला जुबैर सफदर साहब, आजकल रिफा यूनिवर्सिटी में होते हैं और जमात इस्लामी के कय्यम हैं इस्लामाबाद के। मैं इमरान शफीक पेशे के एतबार से वकील हूं और शायद इसीलिए मुझे यहां बुलाया गया है कि इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा है, इसको मजीद बढ़ाना है। अपने आज के मुज़ाकरे के आगाज से पहले आप लोगों को इस बात की तसल्ली रहनी चाहिए कि यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जहनी आबियारी के लिए है और मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र को जानना, उसको तहम्मुल के साथ सुनना, उसको बर्दाश्त करना और उसको जज़ब करने की सलाहियत पैदा करना, यह हमारे माशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और मैं इस्लामी जमीयत तलबा को इस बारे में खुशामदीद भी कहता हूँ कि उन्होंने ये रीत असरे नो दोबारा से शुरू की और एक मुस्बत रुझान है जिसकी हौसला अफजाई की जाना ज़रूरी है। अब इस तमहीद के बाद हम बुनियादी मौजू की तरफ चलते हैं और सवालात का आगाज़ करते हैं। बाकी डिबेट इन्हीं उलमा और फुज़ला ने चलानी है। सेकुलरिज्म या इस्लाम की इस डिबेट के साथ मेरा बस इतना ही ताल्लुक है जितना आप लोगों का है। सेकुलरिज्म क्या है और इस्लाम क्या है, इन दोनों को जानने की जरूरत है। तो सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए आज की डिबेट में कि पहले हम हाशिर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ रुझानात पाए जाते हैं। मेरे ज़हन में भी सवालात हैं कि सेकुलरिज्म कुछ लोगों के नज़दीक ये है कि वो इल्हाद है, कि
خدا کے وجود کا ہی انکار کر دینا، کائنات خود بخود بن گئی، ایک اس کا یہ تصور بھی ہے۔ ایک اس کی قسم یہ بھی آتی ہے کہ نہیں، سیکولرزم یہ ہے کہ مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور مذہب اور ریاست دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک سیکولرزم کے بارے میں یہ بھی تصور دنیا میں پایا جاتا ہے کہ سیکولرزم بنیادی طور پر مذہب کا دشمن ہے اور اس کو کھا جانے والا ہے۔ بہرحال اس میں سے کون سی بات درست، آپ کے پرسپشن کتنے غلط ہیں، معاشرے میں سیکولرزم کو کس انداز میں جانا جاتا ہے، ہم ذرا خاشد صاحب سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ سیکولرزم کیا ہے اور اس کی کچھ تعریف کر کے بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے کوئی 8-10 سوال اکٹھے کر دیے ہیں میرے سے، لیکن سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ایک آدھا اگر آپ مجھے منٹ دے دیجیے، میں کچھ بات کر لوں اس حوالے سے۔ یہ بہت خوش آئند ہے آج جو یہ تقریب یہاں پہ منعقد کی گئی ہے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر اور اسلامی جمعیت طلباء کی طرف سے۔ جب میں یہاں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے بہت سے میسیجز مجھے آئے، بہت سی باتیں بہت سے لوگوں نے کی۔ اچھا لگا یہ کہ جیسے کوئی حق اور باطل کا مارکا یہاں پہ ہونے لگا، ہمیں ہر چیز کو ہم اس انتہا تک لے جاتے ہیں جہاں پہ ہم اسے لڑائی کے طور پہ، حق اور باطل کے مارکے کے طور پر دکھاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کچھ۔ مجھے اس پوری جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے، اس میں صرف ایک لفظ سے اختلاف ہے، وہ لفظ ہے ڈیبیٹ۔ میں یہاں ڈیبیٹ کے لیے نہیں آیا۔ ڈیبیٹ بنیادی طور پر بحث ہوتی ہے جس میں دونوں جانب سے فریقین یہ اپنا موقف جو ہے اس کو بہت مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ میرے لیے ایک مکالمہ ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں، امید ہے کچھ سیکھ کر جاؤں گا۔ میرے لیے ایسی ہر محفل میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا سامان موجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہوں، کچھ میں نے کہیں پڑھی ہوں، کچھ میں نے کہیں دیکھی ہوں، وہ میں یہاں پہ کر جاؤں، اس سے کچھ شاید آپ کو سیکھنے کا موقع مل جائے۔ تو میرے لیے یہ بحث ہرگز نہیں ہے، میرے لیے ایک مکالمہ ہے، ایک خوشگوار مکالمہ ہے، اور اسے مکالمے کی طرح ہی رکھنا ہے۔ عمران صاحب نے یہ بات کی اور جب پہلے اسٹیج پہ ان سے بات کی تو آپ کو بڑا تلقین کی جا رہی تھی کہ حساس موضوع ہے، آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے، کسی بات کو مشتعل نہیں ہونا۔ تو میں اپنی خیال کی کوئی بات یہاں پہ مشتعل ہونے والی ہوگی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کرنے کی، چاہے سوال سیکولرزم کا ہو، اسلام کا ہو، ایک پولیٹیکل ڈسکورس کا ہو، ایک مذہبی فلسفے کا ہو، تو 1-1.5 گھنٹے کے اندر نہ کوئی آپ کا ذہن بدل سکتا ہے اور نہ کوئی یہ کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت ریاضت کا کام ہے۔ اگر آپ سیکولرزم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جان لاک کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو اسپینوزا کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو بہت پیچھے گریک فلاسفرز کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو مارکس اوریلیس کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہوگی۔ اس طرح اگر آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو مودودی صاحب کی تفہیم سے ہی صرف گزارا نہیں ہوگا، آپ کو اس حوالے سے بہت سی اور چیزیں پڑھنی پڑیں گی، فقہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید حدیث کی جو 4 کتابیں شیعہ حضرات کے لیے محترم وہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ اگر آپ شیعہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو سارے ستہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہ بہت لمبی چوڑی اور بہت ریاضت کا معاملہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو 3 دوست ہیں انہوں نے شاید اس میں میرے سے زیادہ لمبا سفر طے کیا ہو، میں نے شاید اس میں کم سفر طے کیا ہو، لیکن بہت لگتا ہے آپ کو کوئی ایک موقف چھوڑنے پر۔ ایک چیز زندگی میں البتہ ضرور کرے گا کہ اگر ہر 2-3 سال بعد آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج میں یہاں جو بیٹھا ہوں 3 سال پہلے میں وہ شخص نہیں تھا، اس سے 3 سال پہلے میں وہ شخص نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ فرنود کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے، میرے والد تمام عمر جماعت اسلامی سے وابستہ رہے۔ میرا ننیال کا تعلق اس خاندان سے ہے جو آج بھی مفتی اعظم پاکستان کا عہدہ کہہ لیجیے یا ٹائٹل کہہ لیجیے وہاں پر ہے۔ تو ہماری تربیت اسی ماحول میں ہوئی ہے۔ اسلام ہم نے بھی اسی طرح دیکھا ہے، دین ہم نے بھی اس طرح سمجھا ہے، سمجھنے کی جو کوشش کی ہے۔ تو آج یہ کوئی مقابلہ یا کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ بات واضح کرنا میرے لیے ضروری تھی۔ ایک دفعہ میرا خیال ہے آپ کو شوڈ گیو اے راؤنڈ آف اپلاز تمام منتظمین کے لیے جنہوں نے یہ، کیونکہ آج کل ایشیا سرخ ہے اور ایشیا سبزے کے نعرے لگتے ہیں، ساتھ ساتھ طلبہ یونین کی بحالی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر طلبہ یونین کی بحالی سے اس قسم کا کراؤڈ سامنے آنا ہے، اس قسم کے مقابلے کو فروغ ملنا ہے، تو اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں تو بہت مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں، بہت اطمینان میں ہوں۔ تھوڑی دیر تک میں اپنی بیوی کو فون کر کے بتا دوں گا کہ میں خیریت سے ہوں اور خیریت سے آ بھی جاؤں گا۔ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے بہت ساری ہدایات دی تھیں، آج اجازت بھی بڑی مشکل سے دی تھی۔ بہرحال تو یہ تھوڑی سی تمہید تھی، پالنا ضروری تھا، اس لیے کہ میں ایک بیس تھوڑی سی ذرا وہ کر لوں۔ اصل میں آپ نے اپنے کالموں میں اتنا ماحول بنا رکھا ہے ہمارے خلاف کہ وہ بھی ڈری ہوئی تھی۔
مجھے ایک صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ آپ جو لکھتے ہیں جس طرح بات کرتے ہیں لگتا ہے دو مختلف آدمی ہیں. تو میں نے کہا وہ ندا فاضلی کا شعر ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی. تو میرا بھی کچھ وہی حال. اس کا مشرا کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ جس کو بھی دیکھنا کئی بار دیکھنا. تو بس وہی حال ہے جی. وہ آپ کسی سے 2-4 کالم پڑھ کے بھی رائے قائم نہ کیا کیجیے. ہو سکتا ہے جو ہم لکھتے ہیں اس سے خود بھی اتفاق نہ کرتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے. دیکھیے یہ جو بحث اور مکالمہ ہوتا ہے نا, اس میں جب آپ سب اتفاق کر لیں گے نا تو راستہ بند ہو جاتا ہے سیکھنے سکھانے کا. ہم بہت سی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو شاید ہم خود بھی اتفاق نہیں رکھتے ہیں, لیکن سیکھنے کا اس میں ہمارے لیے عنصر موجود ہے کہ آپ اختلاف کریں گے تو اگلا شخص جواب دے گا, اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ یاد رکھیے گا, سوال اچھی طرح اور شائستگی سے کرنا ضرور چاہیے. اب میں آپ کے سوالوں پر آتا ہوں. آئی ایم سوری میں نے ٹائم تھوڑا سا لے لیا. ایک استاد کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مائک سے مل جائے تو اس سے چھیننا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اور استاد کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شروع ہو جائے تو سمیٹنا بڑا مشکل ہے. سیکولرزم میں بالکل ایک بنیادی بات کر کے میں فرنود کو دے رہا ہوں تاکہ وہ بات آگے بڑھائیں. میں نے صرف بیسک بنانی تھی. میرے نزدیک سیکولرزم ایک سیاسی بندوبست کا نام ہے, اور میں سیکولرزم کو فرد کے لیے نہیں دیکھتا, میں سیکولرزم کو ریاست کے لیے دیکھتا ہوں. اب یہ دو مختلف موضوعات ہوتے ہیں. اسی طرح میں مذہب کو ریاست کے لیے نہیں دیکھتا لیکن مذہب کو فرد کے لیے دیکھتا ہوں. اب اس موضوع کو ہم آگے کھولتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں. تو میں نے صرف یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس میں ظاہر ہے شاہ نواز صاحب کا موقف آئے گا, زبیر صاحب کا موقف آئے گا. میں فرمود اگر آپ کہیں یا اگر آپ اس طرف سے لینا چاہیں پہلے بات. بالکل, کیونکہ آپ نے ایک جملے میں بات کی ہے, اس کی وضاحت کیونکہ طلبہ ہیں اس کی ضرورت ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں سیکولرزم کو ریاست کے ساتھ جوڑتا ہوں, اس کے ساتھ لیتا ہوں, اور مذہب کو میں صرف فرد کے ساتھ جوڑتا ہوں. میرے نزدیک سیکولرزم کی یہ تعریف ہے. جی فرنود صاحب آپ اس کو. میں اس میں اگلا مصرع صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیکولرزم جو ہے پاکستان میں, ظاہر ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا حاشر صاحب سے اس لیے کیا کہ سیکولرزم کا جو تعارف ہے وہ پاکستان میں بالکل پائمال ہے. میرا خیال یہ ہے, کوئی میں اس کے اوپر میری کوئی مستند رائے نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے شاید کہ بابا اردو مولانا عبدالحق صاحب نے اس کی تعریف میں تھوڑا سا کچے میں اتر گئے تھے, اور انہوں نے سیکولرزم کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کا ترجمہ لادینیت ہے, کہ یہ دین کا انکار کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ مولانا عبدالحق نے کیا تھا یا کسی اور نے بھی کیا ہوگا, لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں خاص طور سے پاکستان میں اس کا یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ لادینیت نہیں ہے, اس لیے کہ سیکولرزم کو دین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کو دو انسان ہیں, وہ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں, اس فیصلے کو سیکولرزم تحفظ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے. لیکن وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں انفرادی حیثیت میں, اس میں کس کا نقطہ نظر ٹھیک ہے کس کا نقطہ نظر غلط ہے, اس میں سیکولرزم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں سیکولرزم میرے مقابلے میں کسی دوسرے نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے ایک شہری کے فیصلے کو تحفظ دینے کے لیے آتا ہے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید سیکولرزم ہماری مخالفت میں آ گیا ہے. وہ ہماری مخالفت میں نہیں آیا ہوا ہوتا, وہ ایک شہری کے فیصلے کا جو حق ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے گیا ہوتا ہے. سو سیکولرزم کا مطلب لاطینیت نہیں ہے, اس کو مذہب میں دین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ جو متنوع خیال رکھنے والا جو ایک معاشرہ ہوتا ہے, جو ایک مختلف الخیال, مختلف العقائد, مختلف اللسان, مختلف الافکار, جتنے بھی ایک بڑا جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے, اس سوسائٹی کے اندر بقائے باہمی کا تقاضا کرتا ہے سیکولرزم. یعنی سب کو اپنی بات کہنے کا برابر کے درجے میں حق حاصل ہونا چاہیے. جتنے بھی لوگ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہیں, ان مذاہب کے اوپر عمل کرنے کا حق ہر ایک انسان کو برابر ہونا چاہیے. کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے کا اور کسی بھی مذہب سے انکار کرنے کا برابر حق تمام شہریوں کو برابر حاصل ہونا چاہیے. اور جو بھی شخص اپنی فکر کو, چاہے وہ مذہبی فکر ہے, چاہے وہ سیاسی فکر ہے, چاہے وہ کوئی بھی فکر ہے, اس فکر کو لے کر اگر وہ سوسائٹی سے بات کرنا چاہتا ہے, تو یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے, بہت اہم ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ دونوں کو اپنی بات کہنے کے لیے برابر اور یکساں حق اس کو فراہم کرے. اگر وہ نہیں کرے گا تو سیکولرزم کو اس معاملے میں تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے. جب وہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے سیکولرزم, تو پھر ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لاطینیت ہے. پھر اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, چلیں وہ شاہ نواز فاروقی صاحب کی طرف جائیں گے تو اس سے اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کا لادینیت نہیں ہے, اور سیکولرزم کو پریشانی اس وقت ہوتی ہے
جب مذہب جو ہے وہ ریاست کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. آپ کی جو ڈیفینیشن جو آپ نے بتائی اس کا لب لباب یہی بنتا ہے. اور آپ نے کہا کہ اصل میں تو سیکولرزم یہ ہے کہ برداشت کیا جائے سب کو. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ مذہب جب ریاست کے معاملات میں مداخلت کرے تو اس کو برداشت نہ کیا جائے؟ آپ اصل میں میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, اب یہ سوال انہوں نے کر دیا تو شاید بات مجھ سے تھوڑی سی لمبی ہو جائے اور اس میں دوسروں کا جو حق ہے, بنیادی انسانی پیدائشی حق وہ مارا جائے, لیکن میں اس پہ بات ضرور کرنا دیکھیں آپ نے مذہب کا پیدائشی حق اگر مارا ہے تو یہ سوال آپ خود اٹھا لیجیے گا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے دو دوستوں نے جو بات کہی وہ خلاف واقعہ بھی ہے اور میٹر آف فیکٹ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ سیکولرزم ایک خدا دشمن, مذہب دشمن, وحی دشمن, رسالت دشمن اور آبجیکٹو موریلٹی دشمن آئیڈیالوجی تھا, ہے اور رہے گا. مولوی عبدالحق صاحب نے اس کا ترجمہ لادینیت کیا ہے اور بالکل صحیح کیا ہے, اور اب میں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میں اس کو زبانی بھی بیان کر سکتا ہوں, لیکن اس کی آتھینٹسٹی کو متاثر نہ ہونے دینے کے لیے میں آپ کو 2-3 ریفرنسز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ ویسٹرن مفکرین کے اقوال ہیں اور آکسفورڈ ڈکشنری جو سب سے مستند ڈکشنری سمجھی جاتی ہے انگریزی, اس کا ریفرنس ہے. ملاحظہ فرمائیے. آکسفورڈ ڈکشنری میں, ایڈوانس لرنر ڈکشنری میں صفحہ 1062 پر لفظ سیکولر کے 2 معنی درج ہیں. Not concerned with the spiritual or religious affairs of this world. Not belonging to community of monks. اسی صفحے پر لفظ سیکولرزم کے مندرجہ ذیل معنی درج ہیں. The belief that laws, education, act should be based on facts, science, etc. rather than religion. اسی طرح جو آکسفورڈ ڈکشنری ریفرنس ڈکشنری ہے اس میں سیکولرزم کے 3 معنی درج ہیں. کنسرن ود دا ورلڈ, ناٹ اسپریچول اور سیکریڈ. ناٹ کنسرن ود ریلیجن اور ریلیجس بلیف. ناٹ باؤنڈ بائی ریلیجس رولز. سیکولرزم پر ایک بہت اہم کتاب ہے سیکولر سٹی, کارنلس وینس پرسوئن کی. اس میں اس نے سیکولرزم کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں, ترجمہ ہے اس کا اردو میں. سیکولرائزیشن کا مفہوم انسان کو مذہب سے نجات دلانا اور بعد ازاں عقل اور زبان کو میٹا فزکس یا مابعد الطبیعاتی کنٹرول سے آزاد کرنا ہے. سیکولرائزیشن نہ صرف سیاسی اور سماجی زندگی پر محیط ہے بلکہ یہ کلچر کا بھی احاطہ کرتی ہے, کیونکہ سیکولرزم ثقافتی ارتباط کی علامتوں کے مذہبی حوالوں کو تحلیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے سیکولرزم, جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا, ایک گاڈ لیس سوسائٹی پر بلیو کرتا ہے, ریلیجن لیس سوسائٹی پر بلیو کرتا ہے, وحی کے انکار پر کھڑا ہوا ہے, رسالت کے ادارے کو وہ تسلیم نہیں کرتا, اور وہ انسان کو ایک ایسی موریلٹی ٹیچ کرتا ہے جو حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہتی ہے, یعنی ریلیٹو ہے, اضافی ہے, مستقل نہیں ہے جیسا کہ مذہب کا دعویٰ ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ مذہب کا حلال اور حرام قیامت تک کے لیے حلال اور حرام ہے. نہ حلال حرام ہو سکتا ہے, نہ حرام حلال ہو سکتا ہے. لیکن سیکولر جو موریلٹی ہے وہ ریلیٹو موریلٹی ہے. آج جو چیز غلط سمجھی جا رہی ہے وہ کل درست سمجھی جا سکتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ مغرب میں ایک زمانے میں تحریم کے رشتوں میں, یعنی حرمت والے رشتوں کے درمیان
جنسی تعلقات پاسبل نہیں تھے. لیکن آپ آج امریکہ میں یورپ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں ہومو سیکشولیٹی پرمیٹڈ ہے, لیسبینزم پرمیٹڈ ہے, یہاں تک کہ جس کو آپ حرمت کے رشتوں کے درمیان جنسی تعلق کہتے ہیں وہ بھی پرمیٹڈ ہے, اس کو بھی آپ ممنوع نہیں قرار دے سکتے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیکولرزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو انسان کو خدا سے بے نیاز کرتا ہے, مذہب سے لا تعلق کرتا ہے, اور وہی کے پورے انسٹیٹیوشن کا انکار کرتا ہے. رسالت پر اس کا ایمان اور یقین نہیں ہے, اور وہ ایک ایسی مورالیٹی ٹیچ کرتا ہے جو مستقل نہیں ہے, پائیدار نہیں ہے, آبجیکٹو نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمارے دو عزیز بھائیوں نے جو کچھ کہا یہ ایک بہت سطحی اور سرسری اوپینین ہے, اس کا حقائق سے, معروضی حقائق سے, آبجیکٹو ریالٹیز سے کوئی تعلق نہیں. ابھی تک جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ جو سیکولرزم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کی تعریف ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی تعریف نہیں. لیکن شاہ نواز فاروقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, یہ اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھ کر ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ لادینیت ہے, اور اس کی تعریف جو سیکولرزم کی لادینیت کی گئی ہے وہی درست ہے. اس پر آگے چلتے ہیں, زبیر صفدر صاحب سے بھی اس پر اوپینین لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو موضوع مکالمے کا لفظ استعمال ہو اس لحاظ سے بہت بہترین ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے عنوانات تعلیمی اداروں میں جاری رہنے چاہیے. میں تو سیکولرزم کا دفاع کرنے نہیں آیا, اس لیے سیکولرزم کی تعریف تو نہیں بتا سکتا کیا ہے, لیکن جو میرے نزدیک سیکولرزم ہے یہ ابہامات کا ایک مجموعہ ہے, کنفیوژن کریٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور خود سیکولرزم کی تعریف جو ہے کرنے سے پہلے سیکولر پروموشن والوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا تعلق دینی گھرانے سے ہے, ہم لوگ مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات مجموعی طور پہ کہنی پڑتی ہے کہ اس کے باوجود ہم مذہب کو کسی معاملے میں مداخلت قبول نہیں کر سکتے. میں سیکولرزم کو بڑے سادہ الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ ابھی باہر آپ نکلیں گے نا تو چاند نکلا ہوگا 14ویں کا, تو اس چاند کے نیچے ایک چھوٹا سا آپ کو پتہ ہے ایک تارا بھی ہوتا ہے. تو سیکولرزم کہتے ہیں یہ جو چاند کی روشنی ہے نا یہ تو کچھ نہیں ہے, لیکن جو نیچے چھوٹی سی روشنی ہے نا وہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے تارا, اس سے کتنی زبردست روشنی نکل رہی ہے. تو ایک بڑے نظریے کو جو مکمل نظام زندگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر کے تو انسان کے اپنے بنائے ہوئے نظریات کہ جو جیسے شاہ نواز صاحب نے بھی کہا کہ وقت کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتے ہیں, ان کو جو ہے نا اٹھا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. اب سیکولرزم کن فلسفوں پر بن رہا ہے؟ ہمارا خیال, میرا خیال یہ ہے, میں نے دین کا جتنا مطالعہ کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب ویسٹ کے پاس, انگریز کے پاس دین مذہب از اے مجموعہ آف عبادات کہ صبح نماز پڑھ لی, ریڈنگ آف قرآن اور مذہب کا ذکر ہی نہیں. 666 کہیں پر مذہب کا ذکر نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. مذہب کے بارے میں سمجھائیں کہ مذہب کیا چیز ہوتی ہے. پچھلے الہامی جو رب تعالیٰ کی زندگی کا مجموعہ سمجھ لیا, اس کو مذہب مذہب اور دین کا ان کے ہاں کیا تصور ہے, یہ کیا سوچتے ہیں کہ مذہب اور دین کیا ایک ہی چیز ہے یا دو مختلف چیزوں کے نام ہیں,
اور اگر مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے کہ آپ مذہب یا دین کو دو الگ چیزوں سے تعبیر کریں. قرآن میں اگر اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو باقی مذاہب کے لیے بھی دین کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے. آپ اپنے دین پہ رہیں یا دین کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ یہ تعبیر بہت بعد میں ہم نے کی کہ کیا چیز مذہب ہے اور کیا چیز دین ہے. دین نظام کا نام ہے اور مذہب عبادات کا نام ہے. قرآن میں کوئی ایسی مجھے تعریف تو نظر نہیں آئی کہ مذہب ان چیزوں کا نام ہے اور دین ان چیزوں کا نام ہے. دین جب آپ کریں گے تو وہ یہ نظام ہے اور مذہب جو ہے وہ یہ نظام ہے. اسی طرح جب اس کو ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے تو یہ بھی بات بہت بات کی ہے. مودودی صاحب کا ہی جملہ ہے ضابطۂ حیات والا. اس سے پہلے ہمیں یہ جملہ ایکچولی نہیں ملتا. مذہب کو سیاسی بندوبست سے الگ کرنا یا مذہب کو سیاسی نظام کا حصہ سمجھنا, ہمیں اس کی تاریخ تھوڑی سی سمجھنی پڑے گی. 1648 میں ویسٹفیلیا کی ٹریٹی ہمارے وجود میں آتی ہے اور وہاں سے ہمیں پہلی دفعہ یہ پتہ لگتا ہے کہ مذہب, اور اس کے بعد ایک ریئیکشنری پروسیس کے طور پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مذہب میں بھی کوئی سیاسی انتظام کی جگہ موجود ہے. اچھا, مذہب کا تعلق یا دین کا تعلق, میں اس کو آلٹرنیٹ ٹرم کے طور پہ لوں گا. زبیر صاحب اپنی رائے رکھنے میں آزاد ہیں ظاہر, لیکن میں مذہب کہوں یا دین کہوں تو میں ایک ہی بات کر رہا ہوں گا, تو میری حد تک تو آپ اس کو اس حد تک لیں. آپ کے نزدیک مذہب اور دین کا جو تصور ہے, میرا کوئی جداگانہ خیال نہیں ہے. اصل میں ہمیں یہاں پہ اس مسئلے پہ ڈیبیٹ کرنی ہی نہیں چاہیے کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے, اگر آپ سیکولرزم اور اسلام کی بھی یہاں پہ شاید بات نہیں ہو رہی ہے, ایک مذہبی تصور سیاست موجود ہے اس خطے میں. بات اگر یہ ایک منٹ مجھے دے دیں, اگر آپ بات کو دین اور مذہبی تشریحات کی طرف تو پھر شروع ہو جائے گی. مسئلے کو سیاسی رہنا دینا چاہیے. مذہبی اہل مذہب کا جو تصور ہے سیاست اور جو سیکولرزم پہ یقین رکھنے والوں کا جو تصور سیاست ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. باقی آپ اس کو دین کا نام دے دیں یا مذہب کا نام دے دیں, میں تو اس کو ایک ہی آنکھ سے دیکھوں گا, کیونکہ آپ کی ایک مذہبی سیاست ہے, مذہبی رجحانات ہیں. اب آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں, یا آپ سیکولرزم کو کوئی بھی نام دے دیں. تشریحات میرا خیال ہے کہ علماء اسلام خود آپس میں کر لیں کہ دین ہے ہم مذہب ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ اور جو نان پولیٹیکل اسلام ہے وہ, اس کے بیچ کوئی سوال آپ اٹھائیں اس کے بعد. اچھا, اب میں ایک منٹ اگر اجازت دے دیجیے, ایک منٹ, کیونکہ شاہنواز صاحب نے جو آغاز اپنا کیا تھا اس میں 2-3 چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ڈکشنری سے مطلب نکالتے ہیں تو آپ نے وہاں سیکولرزم کو اسلام کے مقابل نہیں کھڑا کیا, آپ نے سیکولرزم کو مذہب کے مقابل کھڑا کیا. اب مذاہب کی جب ہم بات کرتے ہیں, دنیا میں کوئی 5000 سے مختلف زیادہ مذاہب موجود ہیں. ہر مذہب میں رسالت کا تصور بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ بدھزم کو ہم مذہب سمجھتے ہیں, لیکن بدھزم کے اندر کسی ڈیوینٹی کا تصور موجود نہیں ہے. 1 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بدھزم کو ماننے والے یہاں موجود ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے وہ ان 5000 کے 5000 مذاہب کے خلاف محاذ بنا کے کھڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. اس ساری ڈکشنری میں کہیں اسلام کا نام آپ نے نہیں لیا, آپ نے ریلیجن کے اگینسٹ بات کی, گاڈلیس آپ نے نام لیا, ڈیوینٹی کے اگینسٹ آپ نے بات کی, ریلیجن کے اگینسٹ بات کی. میرے نزدیک تصور بالکل ہی مختلف ہے. میرے نزدیک یہ کہ ایک معاشرے میں اگر 5000 مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں تو سب کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس چیز پر یقین رکھتے ہیں, جس طریقے سے یقین رکھتے ہیں, اس پہ عمل کرنے کی انہیں آزادی ہو. کوئی ان کی راہ میں مزاحم نہ ہو. وہ ایک دوسرے کے اوپر لٹ لے کے نہ دوڑیں کہ تم میری تشریح مانو یا تم میری تشریح نہ مانو. سیکولرزم تو یہ بات کرتا ہے, وہ آپ کو لبرٹی دیتا ہے, وہ آپ کو دیکھیے اب سنیے 24 ملک اس وقت اسلامی ملک جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, جس میں ویسٹ بینک بھی شامل ہے جسے ہم فلسطین کا نام دیتے ہیں, وہ سیکولر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. جماعت اسلامی کا تعلق طیب اردگان سے بڑے فخر کے ساتھ وہ ان کی بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی کو یہ پتا بھی ہے کہ طیب اردگان کا اس ترقی بھی ایک سیکولر ترقی ہے. یہاں سے میں لاہور میں رہتا ہوں, آپ واگا بارڈر سے میرے گھر کا فاصلہ کوئی 10 کلومیٹر ہوگا. 10 کلومیٹر ادھر ہمیں اسلامی نظام چاہیے اور 10 کلومیٹر ادھر جیسے کہ آپ جائیں گے جماعت اسلامی ہند کو سیکولر نظام چاہیے. وہ سیکولر نظام کی بات کرتے ہیں. ابھی مطلب یہ کیسا نظریہ ہے جو 10 کلومیٹر کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. سٹیزن امینڈمنٹ بل کیا آپ کی نام ہے جی, ابھی جو انڈیا میں پیش ہوا ہے ابھی, اس کے خلاف آپ کے مسلمان سب سے زیادہ شور مچا کے کھڑے ہوئے ہیں.
کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کو انہیں ایکسکلوڈ کر دیا. اور کیوں ایکسکلوڈ کیا؟ انہوں نے کہا یار آپ نے ملک بنا لیا اپنا, آپ شاید ادھر رہیے, ہم یہاں ہندوؤں کو رکھیں گے, جینس کو رکھیں گے, اس کو رکھیں گے. تو اگر آپ ریلیجن کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا کے بارے میں ہم کیا بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے اپنے سیکولر اقدار چھوڑ دی ہیں, ہندوتوا کی طرف جا رہا ہے, اور ہمیں برا لگتا ہے, برا لگنا بھی چاہیے. ہندوستان کے اندر اگر آزادی ہونی چاہیے, مسلمانوں کو آزادی ہونی چاہیے, وہی آزادی ہندوؤں کو آپ کو دینی پڑے گی, عیسائیوں کو آپ کو دینی پڑے گی. یہی بنیادی طور پہ انسانیت کا شرف ہے. تو یہ دونوں طرف آپ کو ایک ہی طرح سے چلنا پڑے گا. اگر آپ ہندوستان میں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے, تو یہ برابر کا حق یہاں کیوں نہیں ہے؟ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ برابر کا حق اسی وقت ملے گا جب مذہبی تشریح سے حکومت نہیں بنے گی, جب ایسی تشریح سے حکومت بنے گی جو سب مذاہب کا احترام کرنے پہ ترجیح دے. ایک بات ذاتی حوالے سے کی گئی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے, سیکولرزم کا دفاع کرنے سے. تو میں تو مذہب اور سیکولرزم کے درمیان کوئی, چونکہ مجھے تو کوئی دیوار کھڑی نظر نہیں آتی, اس لیے, اور وہ بتانا اس لیے فرض تھا کہ بعض اوقات ہم پہ لیبل لگا دیے جاتے ہیں. ہم یہاں بیٹھتے ہیں, ہمارے بیٹھنے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ملحد ہیں, آپ لبرل ہیں, سیکولر ہیں. تو وہ نہ کیجیے, وہ لیبل نہ لگائیے پلیز. فاروقی صاحب, ان کی جو گفتگو سے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ برابری کا جو تصور ہے اور وہ معاشروں میں جو چلتی ہے وہ مذہب کو سائڈ پہ کر کے ہی ہو سکتی ہے, ادروائز برابری نہیں ہوتی. نہیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو ریفرنس کوٹ کیا ہے وہ آکسفورڈ ڈکشنری کا کوٹ کیا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ انسانیت کی معلوم 6000 سال کی تاریخ میں, یعنی ہندوازم 6000 سال پرانا مذہب ہے, ان کے ہاں سیکولر فکر کا کوئی وجود نہیں ہے. کرسچینٹی کے اندر سیکولرزم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے, بدھزم کے اندر کوئی تصور موجود نہیں ہے, جوڈائزم کے اندر کوئی تصور موجود نہیں ہے, اسلام کے لیے بالکل اجنبی تصور ہے. یہ خالصتاً جدید مغرب کی پیدا کی ہوئی آئیڈیالوجی ہے جو انہوں نے خدا اور کرسچینٹی کو مسترد کرنے کے بعد خود وضع کی. یہ ایک مین میڈ سسٹم ہے, یہ ایک گاڈ میڈ سسٹم نہیں ہے. مذہب اور سیکولرزم کے درمیان فرق یہ ہے کہ دین خدا کی طرف سے وضع کیا گیا اور انسانوں تک پہنچایا گیا ایک نظام ہے, اور سیکولرزم ایک انسانی ساختہ ایک تصور ہے. اور اس تصور زندگی کا پورا پیراڈائم ہمارے پیراڈائم سے مختلف ہے. اس کی اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ہمارا تصور خدا, ہمارا تصور توحید, ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈیفائن کرنے والی سب سے بڑی ریالٹی, ٹھیک ہے, یہ ہماری الہیات ہے, یہ ہماری اونٹولوجی ہے. صحیح ہے. سیکولرزم کی اونٹولوجی یہ ہے کہ وہ انسان کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے انسان کو پوج رہے ہیں. وہ یعنی جس مقام پر ہمارے یہاں خدا بیٹھا ہوا ہے, وہاں ان کی آئیڈیالوجی کے فریم ورک کے اندر یا تو انسان بیٹھا ہوا ہے یا وہاں مادہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اور سیکولرزم کا دعویٰ یہ ہے کہ لا الہ الا المادہ, لا الہ الا الانسان. یہ دونوں بالکل انکمپیٹیبل چیزیں ہیں جن کے درمیان کوئی کمپیٹیبلٹی نہ تھی, نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے. ہمارا تصور انسان یہ ہے کہ انسان ڈیفائن ہوتا ہے اپنے شعور بندگی کی بنیاد پر. فاروقی صاحب یہاں کو کاٹتا ہوں, لیکن انہوں نے ابھی جو بات کی ہے یہ جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں, میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا میں آپ چاہتے ہیں کہ مذہبی باقی دنیا میں بھی بالکل آپ یہ سوال اٹھائیے گا. میں جو مبادیات ہیں پہلے فنڈامنٹلز ہیں وہ تو طے ہو جائیں, پھر ہم ثانوی بات ہو. یہ ثانوی بات ہے, یہ بھی ایک اہم بات ہے, لیکن یہ ثانوی بات ہے. ہمارا تصور انسان شعور بندگی سے ڈیفائن ہوتا ہے. ہماری نظر میں سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جو خدا کو راضی کرنے والا انسان. ٹھیک. پھر ہم انسان کو مانتے ہیں کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, روح کا, نفس کا اور جسم کا. جبکہ جو سیکولر آئیڈیالوجی ہے وہ انسان کو ایک مادی حقیقت کے سوا اس سے آگے وہ پہچانتی نہیں. وہ مادی وجود ہے, اس کا کوئی خدا نہیں ہے. اور وہ یہ تصور علم رکھتے ہیں کہ انسان کی عقل اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے, اس کو وحی کی ہدایت کی, اس کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارا جو تصور علم ہے وہ ان کے تصور علم سے ٹکراتا ہے اور وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. اسی طرح ہمارا یہ تصور کہ سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس نے نجات پالی, جس نے خدا کو راضی کر لیا اور نجات پالی جہنم کی آگ سے. ان کا تصور کامیابی یہ ہے کہ جس نے مٹیریل پروگریس کے اندر ایکسل کر کے دکھا دیا وہ سب سے زیادہ کامیاب معاشرہ ہے, وہ سب سے کامیاب ریاست ہے, وہ سب سے کامیاب انسان ہے. تو یہ بھی انکمپیٹیبل ہے. تو ہمارے اور ان کے یعنی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور کمپیٹیبل نہیں ہیں.
اب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند جو ہے وہ سیکولرزم کی بات کرتی ہے, جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ اسلام کی بات کرتی ہے, یہ فرق اس لیے ہے کہ ہندوستان کانسٹیٹیوشنلی ایک سیکولر ملک ہے اور ہندو اکثریت پر مشتمل ملک ہے. جس دن وہ مسلم ملک بن جائے گا, جماعت اسلامی وہاں پر بھی اسلامی کی بات کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ان کی گفتگو میں جو سیکولرزم ہے اور لبرلزم ہے, کیا یہ دونوں مکس نہیں ہو رہے؟ کہ یہ لبرل روایات نہیں ہیں, لبرل ٹرمنالوجی نہیں ہے کہ تمام مذاہب جو ہے وہ ان کا برابر احترام ہونا چاہیے اور تمام مذاہب کو کھل کر اپنے ہر انسان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے کسی بھی معاشرے میں وہ رہتا ہو. اور یہ لبرلزم جو تصورات ہیں اور سیکولرزم, ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ جی, لبرلزم جو ہے وہ اس میں اس کا جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو اور فرٹرنیٹی کو مانتا ہے اور وہ ایک ایسے معاشرے کی بات کرتا ہے جو منڈی کی معیشت کی بنیاد پر آپریٹ ہونے والا معاشرہ ہے, آزاد منڈی کی تجارت کے تصور کو اپہولڈ کرنے والا معاشرہ ہے. وہ یہ اس کا اضافی پہلو ہے. لیکن جو لبرل جو انہوں نے ابھی بات کی ہے وہ بات کی ہے شخصی آزادیوں کی بات کی ہے, وہ مذہبی آزادیوں کی بات کی ہے. تو شخصی آزادیاں جو یہ بیان کر رہے ہیں یا مذہبی آزادی بیان, اس کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ ہے؟ جی بالکل, اس کا سبب یہ ہے, اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیے ایک چیز ہے جس کو تاریخی نتائج کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے. ابھی آپ نے جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے نا کہ شخصی آزادیاں, مذہبی آزادیاں, یہ رواداری, یہ سیکولرزم کی جو ہے بنیاد ہے اور یہ پورے معاشرے میں موجود ہے. اس کا مذہب کے ساتھ کوئی ٹکراؤ بنتا ہے اسلام کے ساتھ؟ جی, اسلام ایک ایسے تصور انسان کو اپہولڈ کرتا ہے جو خدا کے سامنے سبمٹ کرنے کا پابند ہے. یعنی وہ وحی کا انکار نہیں کر سکتا. جو وحی کا انکار کر دے گا, اس کو سپریم نہیں مانے گا, تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. جبکہ سیکولر اور لبرل آئیڈیالوجی وحی کے تصور کا انکار کرتی ہے, صریح طور پر انکار کرتی ہے. وہ کہتی ہے انسان بالغ. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں, مغربی مفکر ہی سے مثال میں اس کی آپ کو دے دیتا ہوں. مغرب کے ایک بہت بڑے مفکرین ہیں جن کی کتاب کا نام ہے گولڈن باؤ, جیمز فریزر. انہوں نے انسانی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے. انہوں نے کہا جب انسان بالکل فولیت کے عہد میں تھا, بالکل بچہ تھا, تو وہ جادو کے عہد میں سانس لے رہا تھا. پھر اس کا ذہن ڈیولپ ہوا تو اس نے ایک آرگنائز ریلیجن ایجاد کر لیا. یعنی خدا نے دیا نہیں لیکن انسان نے خود بنا لیا. پھر اس کا ذہن اور ڈیولپ ہوا تو فلسفے کا عہد شروع ہوا. پھر اس کا ذہن مزید ڈیولپ ہوا تو سائنٹیفک ایج آ گئی. ٹھیک ہے, تو اس کا جو تصور علم ہے اب سینٹرڈ کرتا ہے اس آئیڈیالوجی میں جس کو آپ سائنٹسزم کہتے ہیں, کہ سائنس جو ہے وہ الٹیمیٹ, یعنی ہر انسان کے سامنے, ہر معاشرے کے سامنے تاریخ کے ہر دور میں یہ سوال رہا ہے کہ الٹیمیٹ نالج کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے, پرفیکٹ نالج کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ الٹیمیٹ نالج, پرفیکٹ نالج وہی سے حاصل کی جا سکتی ہے. ان کا جواب یہ ہے کہ جو چیز سائنٹیفک آبزرویشن سے اور ایمپیریسزم سے ثابت ہو جائے وہ علم کہلانے کی مستحق ہے. اس کے سوا کوئی علم کہلانے کا سوال مستحق کا ہے. جواب لے لیتے ہیں حاشر صاحب سے. ذرا اس چیز کی وضاحت کر دیجیے گا کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ. میں ایک منٹ تھوڑا سا, مجھے بھی سیکولرزم تنازع میں برابری کا حق ملنا چاہیے. اچھا دیکھیں, میں نے آپ کو بیٹھتے ہی کہا تھا کہ سیکولرزم ابہامات کا مجموعہ ہے. اب آج کا پروگرام ہے سیکولرزم اور اسلام پہ. اب آپ کہتے ہیں ہم اسلام پہ بات ہی نہ کریں تو پھر کس چیز کے اوپر بات کریں؟ بھائی میرے نزدیک تو اسلام دین ہے تو مجھے اس پہ بات کرنے دیں. اب سیکولرزم ایک ریلیجن لیس, گاڈ لیس سوسائٹی کی بات کرتی ہے, تو میں تو جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں تو اسلام کے پیروکار زیادہ ہیں, لہٰذا مجھے اس کے اعتبار سے اسلام کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی. آپ کہیں کہ اسلام پہ کوئی بات نہیں کریں, سیکولرزم کی جو تعریف ہے اس کے اوپر پورا اتریں, تو کانفلکٹ ہی اسلام کا سیکولرزم کی, انسان کی بنائی ہوئی تعریفات کے ساتھ یہ ہے کہ اسلام مکمل چیز کی بات کرتا ہے اور آپ ابہامات کی بات کرتے ہیں, چھوٹی چیزوں کی بات کرتے ہیں. نہ ہم یہاں پولیٹیکل اسلام کی بحث کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ آج ہمارا ٹاپک جماعت اسلامی ہے, ہمارا ٹاپک اسلام اینڈ سیکولرزم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب تک دین کا تصور مسلمانوں میں کلیئر نہیں ہوگا تب تک وہ انسان کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے نظریات میں کھیلتے چلے آئیں گے.
اور اس کا آپ یہ کلیئرٹی رکھیں کہ انسان پچھلے کئی سو سالوں سے جب سے وجود میں ہے اپنے نظریات بنا رہے ہیں، مستقل بنا رہے ہیں، تو دنیا کہاں پر پہنچ رہی ہے؟ کہیں پر بھی نہیں پہنچ رہی. ہر سال چینج کر لیتا ہے، ہر 25 سال بعد چینج کر لیتا ہے، 50 سال بعد چینج کر لیتا ہے. بیسس وہ جو بھی رکھے گا لیکن اس کی ظاہری شکلیں جو ہے وہ تبدیل کر لے گا. اسلام جو ہے وہ آپ کو ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک حکم کے ساتھ تا قیامت لے کے چلنا چاہتا ہے، اور وہی چیز ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. اب جب اسلام کے تصور دین کو ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر سیکولرزم کی جزوی تعریفات کی روشنی میں کنفیوژن ہی پھیلے گی اور کیا پھیلے گا. ایشو یہ ہے کہ دین کا جو مکمل تصور ہے وہ ہمارے نزدیک یہ ہے ہی نہیں کہ میں ذاتی حیثیت کے اندر مذہبی ہو جاؤں اور کلی اجتماعی حیثیت کے اندر میں غیر مذہبی ہو جاؤں. آپ کا دین، یہ آپ نے ایک آیت سنی ہے، یہ کہتے ہیں نا قرآن، یہ ابھی آئی ہیں آیات بھائی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی سید مودودی نے نکالی آیت؟ یہ کس نے نکالی ہے؟ قرآن کے اندر آئی ہے نا، قرآن کے اندر پیش کی گئی ہے. تو قرآن کو تو ماننا نہیں ہے، قرآن کو ایک ایسی کتاب بنانا ہے کہ H11 کے قبرستان میں کوئی فوت ہو گیا تو وہاں جا کے پڑھ دیں. بھئی قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ مانیں. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں اپنا اسلام میں ڈال لو اور عقل اپنی سیکولرزم میں ڈال لو، اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک. اب ہم یہ کہیں کہ نماز تو ہم رب تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ریاست چلانے کے جو انتظامات بتائے ہیں، رب تعالیٰ نے جو اجتماعی زندگی کے معاملات بتائے، اس کے اندر رب کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے. دس از مائی رائٹ کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں. واٹ از اٹ؟ اس کے اسلام آپ کو انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی کے سارے معاملات بتاتا ہے. جبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے. اس کو ٹھیک ہے، آپ اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا، ایک سوال یہاں سے جنم لیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں پاکستان میں جو سیکولرزم ہے وہ بہرحال مذہب کو تو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں کے لوگ ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں. میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو فوجداری قوانین پر مشتمل ہے، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو معاشی قوانین پر مشتمل ہے، جو معاشرتی ہدایات دیتا ہے. پچھلے دنوں آپ کا غالباً ایک مضمون بھی تھا حجاب کے بارے میں، کسی کالج میں حجاب کے بارے میں، اس پر آپ نے ایک بہت بڑی تعداد میں سوالات بھی اٹھائے. اچھا، وہ بھی ایک قرآنی حکم ہے. تو قرآن مجید عبادات کے بارے میں تو بہت کم احکامات ہیں، بلکہ نماز کی تو تفصیلات ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، صرف اقیم الصلاۃ کہہ دیا گیا. نماز کے اوقات بھی تقریباً تو قرآن مجید کی تمام آیات میں آپ کو نہیں ملتے، 5 نمازوں کا ذکر بھی نہیں ملتا. لیکن قرض کے اعتبار سے، معیشت، معاشرت کے اعتبار سے لمبی لمبی صورتیں ہیں، جہاد کے احکامات ملتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان چیزوں کا ریاست سے تعلق نہیں ہے، جبکہ میری نظر میں یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہیں جو ریاست سے متعلقہ ہیں، تو پھر یا سیکولرزم کی جب آپ بحث کرتے ہیں تو اس جگہ پر آ کر ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی، قرآن مجید پر ایمان لاتے ہوئے بھی، آپ کیسے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لیں گے، ان دونوں میں تطابق پیدا کر لیں گے؟ بہت شکریہ. اذان ہو رہی ہے، چپ ہو جائیں یا بولتے رہو؟ اسلام کہتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو آپ بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بول سکتے. سبحان اللہ. چلیے، اس لیے پریشان نہ ہو. اسلام کا جو تنگ نظر مذہب بنایا ہوا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو اذان کی واضح آواز آ رہی ہے یو کین آنسر اٹ، اور اگر نہیں واضح آ رہی تو آپ جو ہے وہ اپنی بات جاری رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، اصل میں اذان سننی ہوتی ہے، جب سنائی نہ دے رہی ہو تو پھر آپ جائیں گے. اب میں بول سکتا ہوں. اذان سے زیادہ پرابلم میرے دوست احباب بن گئے. خیر، بہرحال میں کچھ اپنی معلومات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ اذان پرابلم نہیں تھی. مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد دوبارہ میری باری آنے والی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں جو خاکہ بن رہا ہے اس ساری گفتگو کو لے کے، میں کسی کو مخاطب کیے بغیر اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
ہمارا پرابلم یہ ہے کہ تصادم ہے مذہبی عقیدے میں اور سیاسی موقف میں. ہم ان دونوں کے اندر فرق نہیں کرتے. مذہبی عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تعلق مابعد الطبیعات کے ساتھ ہے, میٹا فزکس کے ساتھ ہے. چونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے تو عقیدے کے اندر اس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے کہ آپ کی عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے, لیکن اس کو خدا کی حکمت یا مصلحت قرار دے کر اس کو قبول کیا جائے. اس کو کسی عقل پہ, کسی میزان پہ, کسی پیمانے پہ تولا پرکھا نہیں جا سکتا. عقیدے میں اگر عقل کو شامل کر لیا جائے, اگر کسی میزان اور پیمانے کو شامل کر لیا جائے تو پھر وہ عقیدہ نہیں رہ جاتا, وہ ایک سائنٹیفک چیز بن جاتی ہے. دوسری طرف مثال کے طور پہ اگر مذہب کے اندر دو اور دو کو اگر آپس میں ملایا جائے تو 5 بھی اس کا جواب آ سکتا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا عقیدے کے اندر رہتے ہوئے کہ اس 2 اور 2 کا جواب 5 کیسے آیا, تو آپ اس بات کے لیے پابند نہیں ہیں کہ آپ کسی منطقی بنیاد پہ, کسی فلسفیانہ بنیاد پہ اس بات کا مجھے جواب دیں کہ یہ 5 کیوں ہوا. آپ اسے خدا کی حکمت قرار دیں گے, خدا کی مصلحت قرار دیں گے. اب یہ خدا کی حکمت اور مصلحت کیسے ہے, یہ مجھے آپ کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے, یا آپ کے لکھے سے مجھے پتہ چل رہا ہے, یا آپ کی دینی اور مذہبی تعبیر سے مجھے پتہ چل رہا ہے, ادروائز مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. پولیٹکس جو ہے, سیاست جو ہے, وہ ایک سائنس ہے, وہ ایک سائنٹیفک چیز ہے, وہ ایک سالڈ چیز ہے. اس کی بنیاد بہت مستحکم, اس کی بنیاد جو ہے بہت کانکریٹ ہے. اس کو آپ ہاتھ لگا کے چھو سکتے ہیں, اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اس کو وہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کو آپ محسوس کرتے ہیں. اس کی جو بھی بنیاد ہوگی وہ عقل کی بنیاد پہ ہوگی, منطق کی بنیاد پہ ہوگی. اس کی بنیاد کسی مابعد طبیعت قسم کی کسی بنیاد پہ نہیں ہوگی. پولیٹیکل سائنس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ 2 اور 2 کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے تو اس کا جواب 4 آنا چاہیے. اگر اس کا جواب 4 کے بجائے 5 آئے گا تو میں آپ سے سوال کروں گا اور اس وقت تک آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ منطقی بنیاد پہ اس کا جواب مجھے نہیں دے دیں گے. جب نہیں دیں گے اور نہیں دے پائیں گے اور اس پر آپ اصرار کریں گے تو ممکن ہے کہ میں اس کے خلاف دھرنا دوں, ممکن ہے کہ اس کے اوپر تحریک چلے, ممکن ہے کہ اس کے اوپر احتجاجی مظاہرہ ہو, ممکن ہے کہ اس کے لیے میں آپ کے اقتدار لپیٹنے کی خواہش کا اظہار کروں, وغیرہ وغیرہ. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سیاست ایک کانکریٹ چیز ہے, ایک بڑی لاجیکل چیز ہے, اس کے مقابلے میں جب ہم عقیدے کو لے کر آتے ہیں, مثال کے طور پہ یہاں اگر کوئی پیپلز پارٹی والا کھڑا ہوا, اس کے سامنے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا کارکن کھڑا ہوا ہے, وہ آپس میں اگر ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے تو یہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے یا بات ہو رہی ہے سیاسی نظریات کے بیچ میں. لیکن جب آپ پولیٹیکل اسلام کو بیچ میں لے کر آتے ہیں یا آپ مذہبی سیاست کو میرے سامنے لے کر آتے ہیں تو پھر مقابلہ ہو جاتا ہے مذہبی عقیدے اور سیاسی موقف کا. اب جب مقابلہ شروع ہو جاتا ہے مذہبی عقیدے اور سیاسی موقف کا تو دائرہ بہت تنگ ہو جاتا ہے. آپ چاہے 5% ہو یا 75% ہو, طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ میرا جو بھی نظریہ ہے اس کا نام آپ بگاڑ سکتے ہیں, اس کے اندر آپ تحریف کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ ترمیم کر سکتے ہیں, اس کو آپ گالی دے سکتے ہیں, اس کا نام آپ واش روم میں لکھ سکتے ہیں, اس کے خلاف آپ احتجاجی مظاہرہ کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے نقطہ نظر کے خلاف اگر میں بات کروں گا تو آپ کے پاس توہین رسالت کا ایکٹ ہے, آپ مجھے پکڑ لیں گے کہ آپ نے تو اسلام کی توہین کی ہے, آپ نے تو مذہب کی توہین کر دی ہے. یہ اس لیے آپ مجھے پکڑیں گے کہ میں محض ایک سیاسی نقطہ نظر کے اوپر جواب نہیں دے پا رہا, اس لیے کہ آپ سیاسی راستے سے میرے پاس نہیں آ رہے, آپ دین کے لیے یا اسلام کے لیے آپ اس راستے سے میرے پاس آ رہے ہیں. تو میرے پاس تو معاملہ کنکریٹ ہے, اور آپ کا جو معاملہ ہے یا میرے مخالف کا جو معاملہ ہے اس کا معاملہ مابعد الطبیعات کے ساتھ ہے. تو اس لیے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت بڑا تصادم آ جاتا ہے. اس تصادم کا حل یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی, جو کہ منطقی نہیں ہے, جو کہ مستدل نہیں ہے, اس کو میرے سامنے سے ہٹایا جائے اور اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پولیٹکس کو اختیار کرتے ہیں یا سیاسی نقطہ نظر کو اختیار کرتے ہیں, وہاں پہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ سیاسی یا غیر سیاسی ہوتے ہیں, وہاں پہ معاملات جمہوری یا غیر جمہوری ہوتے ہیں, وہاں پہ معاملات انسانی یا غیر انسانی ہوتے ہیں. لیکن جب ہم مذہبی سیاست کے ساتھ آتے ہیں تو معاملات جمہوری غیر جمہوری, منصفانہ یا غیر منصفانہ نہیں ہوتے. وہاں پہ معاملات حلال اور حرام ہو جاتے ہیں, وہاں پہ معاملات جائز اور ناجائز ہو جاتے ہیں, وہاں پہ معاملات اسلامی اور غیر اسلامی ہو جاتے ہیں. جب معاملات اسلامی اور غیر اسلامی ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو پہلے تو انفرادی حیثیت میں پیدا ہوتا ہے, پھر وہ ریاستی سطح پہ چلا جاتا ہے. انفرادی حیثیت میں اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ
کہ مذہبی سیاست کے اندر آپ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں، آپ کے اندر ایک صالحانہ برتری ہوتی ہے۔ میں بھی اگر مذہبی سیاست سے وابستہ ہوں گا تو میرے پاس دو کیٹیگریز ہوں گی لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے، سیاسی اور غیر سیاسی کی نہیں ہوگی، منصفانہ اور غیر منصفانہ کی نہیں ہوگی، حزب اللہ اور حزب الشیطان کی ہوگی۔ تو جو مذہبی سیاست سے وابستہ ہے وہ تو حزب اللہ ہے، اس لیے کہ وہ تو خدا کے نظام کی بات کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ حزب الشیطان ہے، وہ شیطان کا گروہ ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا جائے گا جس طریقے سے کہ شیطان کے گروہ کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کہا اور بتایا اور سمجھایا گیا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ انفرادی حیثیت میں جب میں آپ کو مثال کے طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں، آپ روزہ نہیں رکھتے، میں آپ کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ نے خدا کے حکم کو توڑا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز نہیں پڑھتے، میں اپنے مقابلے میں آپ کو کمتر سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ نے خدا کا حکم توڑا۔ میں بطور سیکولر آپ کو اس بات کا حق دینے کے لیے تیار ہوں کہ جب میں روزہ نہ رکھوں تو آپ مجھے غلط سمجھ لیں، لیکن اگر آپ ریاست ہیں تو پھر میں آپ کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ روزہ دار میں اور غیر روزہ دار میں فرق کریں۔ میرے انسانی حقوق میں اور اس کے انسانی حقوق میں کوئی فرق کریں، میرے شہری حق میں یا اس کے شہری حق میں کوئی فرق کریں، میں اس چیز کی اجازت ریاست کو نہیں دے سکتا۔ یہ تصادم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مذہبی، یہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، مذہبی سیاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جہاں پہ سیکولرزم میں اس میں فرق ہے کہ سیکولرزم آپ کو، یعنی کہ ہم اگر آپس میں بیٹھے ہیں گھر میں انفرادی حیثیت میں تو میرے اور آپ کے بیچ میں گناہ نام کی ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں ریاست ہوں تو یہاں پہ گناہ کا سپیس ختم ہو جاتا ہے۔ مذہبی سیاست کے اندر اس بات پہ اصرار کیا جاتا ہے کہ قانون سازی محض جرائم پر نہیں ہوگی بلکہ گناہوں پر بھی قانون سازی ہوگی، اور گناہ کا تعلق خالصتاً انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو میں مذہب کے ساتھ، مذہبی سیاست کے ساتھ کمفرٹیبل اس لیے نہیں ہوں کہ مذہبی سیاست سے تعلق رکھنے والے شخص کو میرے گھر میں بہت دلچسپی ہے، میرے لباس میں بہت دلچسپی ہے، میرے بود و باش میں بہت دلچسپی ہے، میں کون سی کروٹ پہ سوتا ہوں، کون سے کروٹ پہ اٹھتا ہوں، اس میں بڑی دلچسپی ہے۔ میں اپنی انفرادی، اپنی ذاتی جو زندگی ہے اس میں ریاست کو، میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں آپ کو بھی دلچسپی نہیں ہے کہ ریاست آپ کی زندگی، ذاتی زندگی میں مداخلت کرے، لیکن چونکہ ہماری عصبیتیں قائم ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال اب کوئی کسی نے، اگر ہم اس نقطہ نظر کے حامی رہیں کہ کسی کو مداخلت کرنی چاہیے تو آ جائے ہمارے زندگی میں مداخلت کرے، لیکن نہیں دیں گے۔ سیکولرزم کا مسئلہ یہ ہے، مجھے اپنا بھی پتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی پتا ہے جو مذہبی سیاست سے وابستہ ہیں یا میرے جیسے، میں تو خود بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ سیکولرزم مجھ سے جو تقاضا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے دل و جان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب مثالی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو تب دیکھی جائے گی۔ مثالی اسلامی ریاست جب قائم ہوگی، اور مثالی اسلامی ریاست کی بات جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں میں مثالی اسلامی ریاست نظر نہیں آ رہی ہوتی تو پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جو اسلامی ریاست آئے گی مثالی تو وہ کیا ہوگی۔ تو سیکولرزم اصل میں مجھے یہ کہتا ہے، آخری لائن، آخری مصرع ہے بالکل، تو سیکولرزم اصل میں مجھ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مذہب پہ اس لیے عمل نہ کریں کہ آپ سے ریاست تقاضا کر رہا ہے، آپ اس لیے عمل کریں کہ آپ کا خدا آپ سے تقاضا کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ بھی ہو جائے، آپ کی تعبیر جو کچھ بھی ہے، آپ کی، زبیر صاحب نے شروع میں کہا کہ ان کو وضاحت دینی پڑتی ہے کہ ہمارا تعلق مذہبی گھرانے کے ساتھ ہے، یہ مجھے بھی دینی پڑتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ یہ کسی معذرت کے لیے نہیں دینی پڑتی ہے۔ میں اپنے نقطہ نظر کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں سیکولر نقطہ نظر کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں، میں اسی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں۔ اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ مذہب آپ کو ایک ہی حکم پر رکھتا ہے ہمیشہ، یہی تو وجہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں سیاسی معاملات میں۔ میں سیکولرزم کے ساتھ اس لیے کمفرٹیبل ہوں کہ ہر 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد وہ میری ضروریات اور میری ترجیحات کے مطابق بدلتا رہتا ہے، جو چیز نہیں بدلے گی میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا۔ جی اس کو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی اس پوری گفتگو سے جو بات سمجھ میں آئی، جو آخری جملہ ہے آپ کا وہ بڑا زبردست ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایک تو آپ نے جو چیز جو پہلے سیکولرزم کی تعریف کی تھی اس سے ایک قدم آگے بڑھایا ہے، ابھی پہلے آپ کی تعریف کی تھی کہ مذہب اور ریاست کا آگے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی اس گفتگو میں آپ نے جو پہلی 2 تمہید ہے آپ کی، اس میں کہا آپ نے جو نظر نہیں آ رہا وہ میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے، اس کا مطلب یہ، اور دوسرا اقلیت پسندی معاملات کو جب دیکھتے ہیں، ریاستی معاملات اور سیاسی معاملات، اس میں عقل کا استعمال ہونا چاہیے اور عقل ان چیزوں کا فیصلہ کرے گی، اور یہی تو وہ جنگ ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے
کہ آپ کہتے ہیں کہ معاملات عقل کی بنیاد پر ہونے چاہیے، اور زبیر صاحب بار بار، اور یہ بھی شاہ نواز فاروقی صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں، معاملات وحی کی بنیاد پر ہونے چاہیے اور وحی کو سائڈ پہ نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کا آخری جملہ بھی اسی طرف ہے کہ ان چیزوں کو، میں جس چیز کا وحی جو ہے وہ تو سٹیٹک ہے، آپ کا کہنا یہ ہے، آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ رکی ہے یہ تو، اور میں اس چیز کو نہیں مان سکتا. میں نے اس چیز کو ماننا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی ہے اور تبدیل ہوتی جا رہی ہے. یہی ہے. اس پر ذرا جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، پھر اس کے بعد آپ کی طرف. میں دیکھیے ریاست اور سیاست اور ریاست اور مذہب کی علیحدگی کا سوال یہ اپنی نہاد میں ایک ویسٹرن آئیڈیا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جب انہوں نے خدا کا انکار کر دیا، جب انہوں نے مذہب کو مسترد کر دیا اور انہوں نے انسانی عقل کو آل ان آل مان لیا، بالادست مان لیا، تب انہوں نے اپنا ایک نظام وضع کیا جس کو وہ سیکولر سسٹم آف تھاٹ کہتے ہیں. ٹھیک، ہماری مشکل یہ ہے کہ، اور یہ وہاں ایسا کیوں ہوا کہ ان کا جو پورا ٹریڈیشن ہے، کرسچن ٹریڈیشن ہے، وہ ایک ایسی بنیاد پر کھڑا ہوا تھا جس کی کوئی ریشنل جسٹیفیکیشن ان کے پاس نہیں تھی. ایک ایسا مذہب جس کی کتاب کا اسکرپٹ ہی گم ہو گیا ہو پورا، اور وہ 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد وہ کتاب جو ہے وجود میں آئی ہو. تو ان کے ہاں جب بنیادی تصورات ہی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر آپ کے یہاں یہ کنفیوژن تو پیدا ہونا تھا. یہ ٹرینیٹی کا ان کا تصور ہے، وہ ان کے لیے ریشنلی اس کو وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے، تو اس لیے ان کے یہاں یہ کنفیوژن پیدا ہوا. لیکن ہمارے یہاں ہماری جو روایت ہے اس میں ہماری الہامی کتاب میں نہ ایک حرف کا کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری الہامی کتاب ہمیں یہ ہدایت کرتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی صورت میں ایک ریاست قائم کر کے دکھائی، تو ہم ان کے ماڈل کو فالو کرنے پر یعنی مائل ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ماڈل کو فالو کریں. تو یہ مطلب ویسٹرن تاریخ کا جو تجربہ ہے اس کو اسلامی تاریخ کے اوپر چسپاں نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کے اندر ریشنلٹی اتنی ہی موجود ہے جتنی کہ کسی دوسرے سسٹم کے اندر موجود ہو سکتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو عقل ہے اس کو وہی کے تابع ہونا چاہیے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آنکھوں کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. اگر ابھی آپ یہ لائٹس جو جل رہی ہیں بجھا دیں تو ہماری آنکھیں جو ایک دوسرے کو بہت وضاحت کے ساتھ دیکھ پا رہی ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہی وہ روشنی ہے جس کے بغیر انسانی عقل پراپرلی کام نہیں کر پاتی. چنانچہ اب ہماری ڈسکشن اس مقام پر آ کے پہنچ گئی ہے فرمود صاحب کی گفتگو کے بعد. ایک دو جملے مجھے اور کہنے کی اجازت دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو آپ کے فنڈامنٹلز ہیں ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، تو یہ مسئلہ صرف ہم اسلامی معاشرے سے متعلق تھوڑی ہے. آپ ذرا امریکہ کے اندر ان کے لبرٹی کے کانسیپٹ کو، ان کے ڈیموکریسی کے کانسیپٹ کو، ان کے کیپٹلسٹ آرڈر کو چیلنج کر کے دکھائیں. 3 دن کے اندر وہ آپ کو اگر اغوا نہ کروا دیں تو میرا نام بدل دیں. سوشلسٹ ریاستوں کا تجربہ 70 سال کا ہمارے سامنے ہے. آپ سوشلسٹ ریاست کے اندر تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مارکسزم کے بنیادی تصورات کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آپ. اور ہماری نصرت قلبی کا عالم یہ ہے کہ ہم ان کے خیالات اور ان کے نظریات کو نہیں مانتے، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں. زبیر بھائی بات اس جگہ پر آ گئی ہے، فرمود صاحب نے کر دی ہے کہ پہلے جو ابہام تھا وہ اب کلیئر ہے ہماری ڈائریکشن، اب اس پر بات کی جا سکتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں انسانی زندگی کے معاملات جو طے ہونے ہیں وہ آپ کی عقل کی بنیاد پر ہونے چاہیے، اور جو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی اس کو میرے راستے سے ہٹا دیا جائے، اور اس کی بنیاد پر میرے اوپر جو ہے وہ تان و تشنی اور میرے اوپر وہ نہ کیا جائے، مجھے اس چیز کی پوری آزادی دی جائے. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، انسانی معاملات جو ہے وہ وحی کی روشنی میں طے پانے چاہیے. ان کا کہنا نہیں ہے کہ یہ تو ایک اسٹیٹک چیز ہے، مجھے تو آگے بڑھنا ہے، وقت کی ضرورتوں کے مطابق آگے چلنا ہے. تو یہ اسلام کیسے وقت کی ضرورت کے ساتھ چلنا، اور آپ اس پر کیسے چل سکتے ہیں، اور آج کے دور میں اسلام کیسے قابل عمل ہے؟ دیکھیے بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن الجھا کے جب پیش کریں گے تو میں تو پھر بار بار کہہ رہا ہوں یہ ابہامات کا مجموعہ ہے. یہ تو بات آپ یاد رکھ لیں بس، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں.
اگر پالیٹکس کوئی کنکریٹ چیز ہے تو پھر پوری دنیا میں پالیٹکس کا ایک نظام ہونا چاہیے. پوری دنیا کے اندر ایک نظام ہے. نتھنگ وی ڈونٹ ہیو. دوسری بات, اگر اسلام کے بارے میں نے شاید اگر میں حکم کا لفظ بولا ہوں تو وہ میں واپس لیتا ہوں. اصول ہر زمانے میں ایک رہیں گے, زمان اور مکان کے حساب. امریکہ کے اندر کچھ اور ہوں گے, پاکستان کے اندر کچھ اور ہوں گے, بھارت کے اندر کچھ اور ہوں گے, لیکن اسلام کے بنیادی اصول ایک ہی ہیں. اسلام کہتا ہے سطر چھپا ہونا چاہیے. اسلام بتاتا ہے کہ آپ امریکہ میں بھی ہوں گے سطر چھپا ہوگا, اور آپ نیوزی لینڈ میں ہوں گے سطر چھپا ہوگا. سطر کیسے چھپانا ہے اس کی ڈیفائن کر دیا کہ یہ حصہ چھپانا ہے, باقی اس کے اوپر جو مرضی آپ لباس پہنے, سطر کی پوری تعریف اس کے اوپر ہو جاتی ہے. اس لیے اسلام از اے گلوبل دین, اس لیے وہ بنیادی اصول لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو زمان اور مکان کے اعتبار سے, ہر علاقے کے اعتبار سے, یہاں میں نے شلوار قمیض پہنی ہے, وہاں کسی نے جبہ پہنا ہے, اور وٹ ایور جو چیز بھی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں قرآن پڑھیں نا, قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ مودودی کو کیوں پڑھتے ہیں آپ قرآن پڑھیں. قرآن کہہ رہا ہے افلا یعقلون, قرآن کہہ رہا ہے عقل کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اتنی نشانیاں میں نے تمہارے سامنے سورج نکلنے سے لے کے غروب ہونے تک, اور ماں کے پیٹ میں بچہ بننے سے لے کے باہر نکلنے تک, بارش برسنے تک, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے مودودی والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اسلام تو آپ کو قرآن, ہمارا ایشو یہ ہے کہ اسلام کا جو سورس ہے نا, اسلام کا سورس صرف دو ہی چیزیں ہیں, دیٹ از قرآن اینڈ دیٹ از سنہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے. لہذا سورس وہی ہے, آپ اس سے پڑھیں اور اس کے مطابق اسلام چلیں. تیسری بات یہ کہ ریاست تو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. ریاست کون سی ڈیبیٹ ہے؟ ایک عام شہری کو جس کو آپ آزادی دینا چاہتے ہیں خیالات کی, ریاست تو اس کے لیے کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. اس کے لیے ڈیبیٹ تو اس کی زندگی گزارنا ہے نا. اب وہ زندگی کسی اصول اور نظریے کی بنیاد پہ گزارے گا, اور وہ اصول اور نظریہ جو ہے وہ آپ کے دین اسلام کے اندر بڑے کھلی نشانیوں کی طرح واضح کر دیے گئے ہیں. اور وہ کس طرح واضح کیے گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر قانون سازی نہ ہو. جب مذہب میں ابھی انہوں نے ایک لفظ یوز کیا پولیٹیکل اسلام. پولیٹیکل اسلام تو کوئی ٹرم ہے ہی نہیں. اسلام ایک تھا, اسلام ایک ہے, اسلام کے کوئی ایٹریبیوٹس اور ورژن نہیں ہے. وہ جب کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے, تو اگر آپ محمد کو مانتے ہیں تو then you have to follow it. There is no گنجائش in اسلام کہ آپ محمد کو جو ہے وہ کسی خاص موقع پہ مانیں اور کسی خاص موقع پہ نہ مانیں. اور there is no گنجائش in اسلام کہ آپ قرآن کو کسی خاص موقع پہ مانیں اور کسی خاص موقع پہ نہ مانیں. اس لیے میں یہاں پر صرف ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کروں گا. عقل ہے, اور عقل وقت آنے پر کام شروع کرتی ہے, بچپن سے کام شروع نہیں کرتی ہے. اور جب وقت آنے پر کام شروع کرتی ہے تو انسان اپنے شعور کے ساتھ ہی اس کے اندر گرو کرتا ہے. وہی جو ہے وہ وہی کا نظام دنیا میں متعارف ہی اس لیے کروایا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے خلیفہ ہیں. اس خلیفہ کی بنا پر ہم اس سے احکامات لیتے ہیں. We are the voice of رب تعالی. اور جب ہم اس کے نائب ہیں تو پھر ہمیں اس سے احکامات لینے ہیں, اور اس احکامات کے لیے ہم استعمال اپنی عقل کو کریں گے, لیکن عقل کو ڈائریکشن دیں گے وایا وہی. اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں نا, گاڑی کے اندر انجن ہوتا ہے, موٹر سائیکل کے اندر انجن ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ انجن کی چابی سٹارٹ کرو اور یہ ڈرائیو کر کے چلی جائے, انجن کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کار اس وقت جو ہے وہ کچے پہ چل رہی ہے, پکے پہ چل رہی ہے, پہاڑ پہ چل رہی ہے, زمین پہ چل رہی ہے, پانی پہ چل رہی ہے. لیکن اگر اس انجن کے اوپر ایک ڈرائیور بیٹھا ہوگا تو وہ کار کو پراپر ڈائریکشن کے اوپر صراط مستقیم پہ لے جا سکے گا. ڈرائیور از اے وہی اینڈ انجن از اے عقل. So you have to drive your عقل through وہی. آصف صاحب, جو بات ابھی سامنے آئی ہے اس طرف سے جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسلام کوئی ریچولز کا یا روحانیات کا یا انفرادیت کا کوئی مذہب ہے, اور اسلام کو یہ قبول نہیں ہے. اسلام کی میں بات کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل اسلام کی بات نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں قرآن مجید کو یہ بات قبول نہیں ہے. اس کا یہ مطالبہ یہ ہے کہ مجھے تو آپ یا پورا قبول کریں یا مجھے رد کر دیں. اس کو آپ غیر موجود باور نہیں کرا سکتے, جو نظر نہ آنے والی چیز ہے وہ نہیں کہہ سکتے. آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا یا نہیں تسلیم کرنا پڑے گا, کوئی ایک دائرہ اختیار کر لیں. دونوں میں سے دونوں کشتیوں کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. کیا کہتے ہیں سر؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں لڑائی کیا ہے. مطلب سیکولرزم میں تو ایکچولی ہم کہہ ہی یہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی دین کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ صحیح سمجھیے,
آپ کسی چیز پہ یقین رکھنا چاہتے ہیں تو شوق سے رکھیے. آپ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب میں مجھے یہ ختم کہتا کر ہوں دیں. کہ یہ دین ٹھیک ہے میں اور یہ- دین میجورٹی کہتی ہے کہ وہ دین ٹھیک ہے, تو دین کی میں نے جو چیزیں نافذ کرنی ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ ریاست نافذ نہیں اس کو کر سکتی, وہ مصر ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے. نہیں سر, وہ یہ نہیں کہہ رہے. دیکھیے اب مسئلہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیجیے, کیونکہ یہاں بہت خلط مبحث ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کوئی شمال کی باتیں کر رہے ہیں, وہاں کوئی مشرق کی باتیں ہو رہی ہیں, شمال جنوب کی باتیں نہیں ہو رہی. دو تین مسئلے مثال کے طور پہ ابھی زبیر صاحب نے کہا کہ اگر پالیٹکس کوئی کنکریٹ چیز ہوتی تو دنیا میں ایک ہی سیاسی نظام ہوتا. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مذہب کوئی کنکریٹ چیز ہوتی تو دنیا میں ایک ہی مذہب ہوتا, دنیا میں 5,000 مذاہب نہ ہوتے؟ دین اسلام ایک ہی ہے پوری دنیا میں. دیکھیں مذہب میں تو اگر مذہب کی ویلیڈیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ عیسائیت کے مذہب کو کیوں کینسل کرتا؟ اللہ تعالیٰ یہودیت کے مذہب کو کیوں کینسل کرتا؟ اللہ تعالیٰ زبور اور قرآن کو کیوں کینسل کرتا؟ ایک آخری ورژن ہے, دیٹ از اسلام, دیٹ از ریمین سیم تھرو آؤٹ دا ورلڈ ٹل قیامت انشاءاللہ. اچھا دیکھیے, اب آپ جو بحث کر رہے ہیں نا, یہ آپ کی بات مسلمان مان لیں گے, یہ آپ کی بات یہودی نہیں مانیں گے. یہ آپ کی بات سر ایک مجھے آپ ختم کر لیجیے. یا دیکھیے آپ کی بات ہم نے تامل سے سنی, آپ بھی ہماری بات تامل سے سن لیجیے, بہتر ہوگا. وہ میں بحث میں درسی کتاب میں پڑھا ہوں, مجھے بحث کا مضمون یاد آ جاتا ہے جب بھی میں بحث والے ڈبیٹ میں پڑھتا ہوں نا, جس میں آخر میں لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں, میں اس سے بہت گھبراتا ہوں. تو لڑنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بات رکھ دی, میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں. نہیں, ہم نے تو جی جی, وہ نہیں, وہ بیچ میں تھوڑی سی بات کٹ گئی, بیچ میں تھوڑی سی بات کٹ گئی. دیکھیں جو مسئلہ یہ کہ یہاں مکس ہو گئی, مجھے تھوڑی سی آپ کم وقت ہے, کم وقت دیا جاتا ہے, لیکن اس میں بات کرنی ہوتی ہے. بہرحال عقل جو ہے اور وحی کا, آپ کو وحی کی بھی تشریح کرنی ہے تو عقل کے ساتھ ہی کرنی ہے. مجھے آج تک کوئی فاضل العقل شخص نہیں ملا جس کو جو وحی کی تشریح کر سکتا ہو. اگر عقل آپ کے پاس نہیں ہے, شعور آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ وحی کی تشریح, جس کو آپ وحی کہتے ہیں, نہیں کر سکتے. وحی کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک اور کسی اور مذہب کے نزدیک مختلف ہوگی. مختلف مذہبی تشریحات موجود ہوتی ہیں, مختلف سیاسی تشریحات بھی موجود ہوتی ہیں. ایک ہی اسلام کے اندر آپ کے کتنی تشریحات موجود ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف جماعت اسلامی جو ہے وہ مذہب کی صحیح تشریح کرتی ہے؟ کیا داعش مذہب کی غلط تشریح کرتے تھے؟ کیا طالبان مذہب کی غلط تشریح کرتے تھے؟ کیا القاعدہ مذہب کی غلط تشریح کرتی ہے؟ کیا بوکو حرام مذہب کی غلط تشریح کرتا ہے؟ کیا وہ مذہب کو نہیں بناتے؟ ہم نے اے پی ایس میں ہونے والے سانحے کے بعد یہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھ کر بنو قریظہ کے واقعے کی مثال دے کے اے پی ایس کے واقعے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. کیا اس ملک میں آپ نے یہ نہیں دیکھا؟ مذہب کی تشریح آپ نے ہوتے نہیں دیکھی. مذہب کی جس طرح جو چاہے وہ تشریح کرتا ہے. یہاں پر بھی یہ موجود ہے. ضیاء صاحب نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا, اگلے دن ملک کی آدھی آبادی شیعہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی, کہ شیعہ پر زکوٰۃ نافذ نہیں ہوتی. سوال کرتے ہیں یار, یہاں یہ تشریح اسی طرح چلتی ہے. اسلام اور سیاست, دیکھیے آپ کی قرآن کے اندر واقعات موجود ہیں. ابراہیم اور نمرود کا قصہ ہے. ابراہیم, اب سکتے حسن صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. ابراہیم نے نمرود سے یہ تو نہیں کہا بھائی تو بادشاہ کیسے بنا, کسی جمہوری طریقے سے بنا, کوئی امرہم شروع بینہم ہوئی آپ کے بیچ میں, کوئی آپ نے صاحب الرائے حضرات سے رائے لی, انہوں سے کوئی اعتراض نہیں. ربوبیت پہ اعتراض تھا, کر لیا اعتراض. یہی اعتراض آپ آگے آ جائیے, یوسف جو ہے عزیز مصر کی نوکری کرتے ہیں, سیاسی نظام پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے, کوئی بات نہیں ہوتی. فرعون, موسیٰ, ایکسیڈس آپ کو موجود ہے, کہیں سیاسی نظام کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ جو اسلام کو یا مذہب کو سیاسی نظام کے اندر ہم نے گھسایا ہے, یہ کو 19ویں صدی کے اندر آ کے ہم نے گھسایا ہے, اور یہاں بھی جمال الدین افغانی صاحب نے گھسایا, بعد مودودی صاحب نے گھسایا. یہ چھوڑ دیجیے, موجود نہیں تھا. رسول اللہ نے بھی جو خط لکھے تمام دنیا کے حکمرانوں کو, انہیں لکھا کہ تمہیں سیاسی نظام بدلنے کی ضرورت ہے, ایک کے بعد ایک کا بیٹا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے. یہ تو بات نہیں کی انہوں نے مذہب کی دعوت دی, ختم ہو گئی بات. سیاسی نظام یا ریاست کی تو وہاں پہ کوئی تشکیل کی بات نہیں تھی کہ ریاست ایسے تشکیل پانی چاہیے. ریاست مدینہ کی آپ بات کر رہے ہیں, ریاست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد خلیفہ, میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہے, بٹ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کی اپنی روایات ہیں, کوئی انگلش کی روایات نہیں ہے کہ ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کی تقرری کس طرح ہوتی ہے. کوئی جمہوری نظام نہیں ہے, کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے, کوئی ایک سسٹم نہیں ہے جس کے تحت چاروں خلفاء کی تقرری ہوئی ہے. تمام خلفاء کی تقرری الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے. کتنا لڑائی ہوتی ہے, کتنا جھگڑا ہوتا ہے, کتنے لوگ مارے جاتے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے آپ کی تاریخ کا حصہ ہے. آپ 70 سال کے سوشلزم کی بات کرتے ہو, میں تو 35 سال کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس 35 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ نظام کی کامیابی یا ناکامی کے یہ دعوے نہیں کیے جاتے. پولیٹیکل سسٹم کے اپنے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. مارکس کے بنائے ہوئے سسٹم کے بلڈنگ بلاکس ہیں, جان لاکس کی بنائی ہوئے سسٹم کے, یا بعد میں ایڈم سمتھ کی بنائی ہوئی سسٹم کے بلڈنگ بلاکس ہیں. اور یہ انسان ہی بنائیں گے نظام. اس دنیا میں انسان ہی رہتے ہیں, فرشتے نہیں رہتے. ہم انسانوں نے ہی نظام بنانے ہیں. نظام کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے.
ہم نظام بنائیں گے, اس میں خرابی ہوگی, اس کو ٹھیک کریں گے, وہ بعد میں چلتا چلا جائے گا, اس میں اور چیز آئے گی, کوئی اور بہتری آئے گی, اس کو ٹھیک کر لیں گے. جمود تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر جمود ہے تو بہتری کیسے آئے گی؟ غلامی اسلامی ریاستوں میں, اسلامی مملکتوں میں جائز رہی, 1300 سال 1400 سال جائز رہی. اچانک اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ تو ٹھیک نہیں ہے. آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں, ہم غلامی کا بتدریج خاتمہ کر رہے تھے. ایک نوٹیفیکیشن آپ دکھا دیجئے کسی دور میں جب غلامی کے بتدریج خاتمے کا نوٹیفیکیشن آیا ہو. جب تک یہ پریشر مغربی اردو کی طرف سے پڑھنا نہیں شروع ہوا. 1966 تک کچھ اسلامی ممالک کے اندر غلامی جائز تھی. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ہم زیادہ پرانے دور میں نہیں جا رہے, تو اس کو چھوڑ دیجیے. انہوں نے کہا کہ اکثریت, ہم ہندوستان میں اکثریت میں ہوں گے تو ہم جو ہے وہاں پر بھی اسلامی نظام کی بات کریں گے. تو کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ پھر اگر ہندوتوا کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جہاں ہم میں جنید جمشید صاحب پہ جب یہاں فتویٰ لگا تھا تو بھاگنے کے لیے وہ ایک سیکولر ملک میں گئے تھے, کسی مذہبی ملک میں نہیں گئے تھے. ہمارے یہاں آپ کو میں کل کہوں کہ ایک آپ نے بہتر زندگی گزارنی ہے جہاں کوئی آپ کو, اگر آپ شیعہ ہیں, اگر آپ سنی ہیں, اگر آپ اہل حدیث ہیں, آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اپنے حساب سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کس ملک ہجرت کر جانا چاہیے؟ یا ایک بہتر زندگی آپ کو کہاں ملے گی؟ تو آپ سیکولر ممالک کا رخ کریں گے, آپ مذہبی ممالک کا رخ نہیں کریں گے, آپ یمن کا رخ نہیں کریں گے, آپ سعودی عرب کا رخ نہیں کریں گے, آپ سنی ہیں تو ایران نہیں جائیں گے, شیعہ ہیں تو سعودی عرب نہیں جائیں گے. مسائل ہیں, یہ آپ سمجھیے. آپ کیجیے, بالکل رسپونڈ کیجیے. دیکھیے اس میں تھوڑا سا اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. جی میں پہلی جنگی عظیم, دوسری جنگی عظیم, میں رسپونڈ کر رہا ہوں. جی, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیکولر ممالک میں ہوا ہے, یہاں مسلمان ممالک میں. آپ سے کس نے کہا یہ جنگ عظیم والا بھی مغالطہ ایک ہم نے پھیلایا ہوا ہے. جنگ عظیم سن لیجیے, جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم کے سیکولرزم ان ممالک کے اندر آپ اگر دیکھیے تو جو اینٹی سیمیٹزم سارا کانسیپٹ ہے یہ یہودیوں کے اگینسٹ دوسری جنگ عظیم میں ساری کہانی کھڑی ہوتی ہے. کیا وہ ایک مذہب کے خلاف پرسیکیوشن نہیں ہے؟ مذہب کے خلاف پرسیکیوشن ہے. سیکولرزم تو مذہب کے خلاف پرسیکیوشن کی اجازت نہیں دیتا. دوسری جنگ عظیم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. جنگ عظیم جب ممالک کی مثال دی جی کہ ان ممالک میں آپ نہ لینے کے لیے جاتے ہیں, جی, میں ان کی ہسٹری بتائی ہے کہ ان ممالک ہماری بھی ہسٹری ایسی ہے, سب کی ہسٹری ایسی ہے. یہ سیکولرزم کی ہسٹری ہے. جی مجھے رسپونڈ کر دیکھیے, یہ جو دعویٰ کیا ہمارے بھائی نے کہ یہ جو اسلام اور ریاست اور سیاست کا تعلق ہے یہ صرف 20ویں صدی کی ایجاد ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے 1000 سال پہلے کے مفکر ہیں, احیاء العلوم اٹھائیے, انہوں نے کہا ہے سیاست اور ریاست دین کے تابع ہوں گے. ابن خلدون نے کہا ہے اپنے مقدمے میں ریاست اور سیاست دین کے تابع ہوں گے. الماوردی نے کہا ریاست اور سیاست دین کے تابع ہوں گے. اقبال کہہ کر جا چکے کہ ریاست اور سیاست دین کے تابع ہوں گے. ایک پورا سلسلہ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کا پورا مرکز فکر جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ماخوذ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بسر کر کے دکھا کر جا چکے, چونکہ وہ خود ریاست اور سیاست کر کے جا چکے, اس لیے مسلمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو فالو کرنے والے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہم عقل مذہب کے ساتھ کم عقلی کو اور بے عقلی کو اور ریشنالٹی کو وابستہ کرتے ہیں, میں اجازت دیں مجھے, میں مغرب کے 2 مفکرین کی 2 کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. ایک ہے رابرٹ بیرفولڈ, ان کی کتاب ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی. آپ یہاں اسٹوڈنٹ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, لاہوری سے چھپ چکی ہے وہ. اور ایک کتاب ہے مائیکل مورگن ہیملٹن کی دی لاسٹ ہسٹری. یہ 2 کتابیں آپ ضرور پڑھیے گا. دونوں مغرب کے مفکرین ہیں, اور ان دونوں مفکرین نے اپنی ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علم کا کوئی شعبہ, کوئی گوشہ, کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جو ہمیں مسلمانوں سے نہ ملی ہو. فلسفہ ہمیں ان سے ملا, کیمسٹری ان سے ملی, بایولوجی ان سے ملی, جتنے بھی علوم اور فنون کے دائرے ہیں ان سے ملے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں سے علوم اور فنون ہمیں یورپ کو منتقل نہ ہوئے ہوتے تو یورپ نہیں ہو سکتا تھا. اور یعنی جو قدیم علوم کی بات نہیں کر رہا میں, جو ماڈرن علوم ہیں, ان تمام علوم کا انہوں نے اس کے اندر ریفرنس دیا ہے. تو وہ یعنی اگر ہمارے یہاں عقل کی کوئی بنیاد موجود نہ ہوتی, اگر عقل کی کوئی ترویج موجود نہ ہوتی تو یہ تمام علوم اور تمام فنون ہم پیدا نہیں کر سکتے تھے. اور انہوں نے یہ بات بھی زور دے کر کہی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ مسلمانوں نے کوئی نیوٹن اور گیلیلیو نہیں پیدا کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے فراہم کیے ہوئے علمی سرمایے کے بغیر یورپ میں گیلیلیو اور نیوٹن پیدا نہیں ہو سکتے تھے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ
یہ جو مسئلہ ہے کہ ریاست اور سیاست، اور یہ ابھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ ہماری تاریخ بہت خونہ شام ہے، میں جو سیکولر ورلڈ ہے اس کی خونہ شامی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور مغربی مفکرین کو کوٹ کروں گا میں، اس میں کسی مغربی مشرقی مفکر کو یا اسلامی مفکر کو کوٹ نہیں کروں گا میں۔ ایک کتاب ہے دی ڈارک سائیڈ آف ڈیموکریسی مائیکل ہیملٹن کی، اس نے کہا کہ سفید فام امریکیوں نے امریکاز کے اندر 8 سے 10 کروڑ لوگوں کو مار ڈالا۔ آسٹریلیا کے اندر ایبوریجنلز 45 لاکھ ایبوریجنلز انہوں نے مار ڈالے۔ آپ کی طلب کے لیے عرض ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں آپ کا کیا خیال ہے کتنے انسان ہلاک ہوئے ہوں گے؟ 10 کروڑ انسان ہلاک ہوئے۔ اور اصول ہے کہ اگر جنگ کے اندر ایک آدمی مرتا ہے تو 3 آدمی زخمی ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے 30 کروڑ انسان زخمی ہوئے۔ اور یہ جو پورا 2 صدی کا سلسلہ ہے، اس میں سیکولرزم نے جس بڑے پیمانے پر انسانیت کا قتل کیا ہے، سوشلسٹ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں، سوشلسٹ آئیڈیالوجی بھی اپنی اصل میں ایک سیکولر آئیڈیالوجی تھی۔ روس کے اندر جو انقلاب آیا 80 لاکھ لوگ اس کے اندر مارے گئے، چین کے اندر 4 کروڑ انسان مارے گئے۔ ابھی بالکل لیٹسٹ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 20 سال کے دوران 5 مسلم ملکوں میں 31 لاکھ انسانوں کو قتل کیا ہے۔ تو وہ آئیڈیالوجی جو انسانیت کی قاتل ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ بڑی پرامن ہے اور پرامن بقائے باہمی پر وہ یقین رکھتی ہے۔ میں اس کی مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، لیکن جب الجزائر کے اندر اسلامی فرنٹ جیت جاتا ہے تو وہ فوج کے ذریعے سے اسلامی فرنٹ کو ڈسمینٹل کر دیتے ہیں۔ جب حماس فلسطین کے اندر جیتتی ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب دنیا کے دوسرے مسلم ملک مصر کے اندر اخوان المسلمون جیت جاتی ہے تو وہ اس کی حکومت کو 1 سال کے اندر رفع گزش کر دیتے ہیں۔ وہ لبرٹی کی بات کرتے ہیں، وہ لبرٹی کی بات کرتے ہیں، کس لبرٹی کی بات کرتے ہیں؟ وہ دنیا کے 112 ملکوں کے اندر امریکی فوجیں موجود ہیں اور 130 ملکوں کے اندر ان کی فوجی اڈے موجود ہیں۔ تو وہ لبرٹی پر، اور آپ کی طلب یہ عرض ہے کہ مغربی دنیا کا یہ منظرنامہ تو آپ کے سامنے ہے کہ ان کی جو رواداری ہے وہ اس درجے پر چلی گئی کہ مغربی دنیا میں عورتیں ننگی ہونے کا حق تو رکھتی ہیں مگر وہ اسکارف پہننے کا حق نہیں رکھتی۔ اس سے ان کی وسعت قلبی کا، ان کے ریشنل ہونے کا، ان کے عقلی ہونے کا اور ان کے وسیع القلب ہونے کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں عمران بھائی ایک چیز قرآن کے حوالے سے کلیئر کر دوں، دیکھیں میں تو مستقل کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، نظریہ میں صرف قرآن کی اور حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ تو کیا فرعون کا مسئلہ موسیٰ کے ساتھ حکومت کا اور الہیت کا نہیں تھا تو اور کیا مسئلہ تھا؟ ابراہیم کا نمرود کے ابھی میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ شاید میں غلط ہوں، میں نے قرآن غلط پڑھا ہو، تو میں نے ابھی فوراً قرآن کی وہ سورت کو دیکھ لیا، فقال انا ربک الاعلی۔ اس نے نہیں بولا تھا فرعون نے اس کو موسیٰ کو کہ میں کوئی رب نہیں ہے، میرے علاوہ رب ہے، میں ہی رب ہوں اور کوئی رب نہیں ہے، میری حکومت چلے گی۔ اور پھر موسیٰ کا اس کے ساتھ مکالمہ ہے کہ میرا رب جو ہے نا وہ تو لوگ پیدا کرتا ہے۔ تو موسیٰ نے فرعون نے کہا کہ یہاں پر آ کر وہ پھنس جاتا تھا، بندے مارتا ہے، میں مار سکتا ہوں، تمہارا رب نہیں مار سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مسئلہ ہی حکومت کا ہے۔ یہ جو یوسف تھا، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا مسئلہ کیا تھا مصر کے لوگوں کے ساتھ؟ چابی کس کو ملی آخر میں حکومت کی؟ یوسف علیہ السلام کو ملی۔ تو مسئلہ تو ہے ہی یہی کہ ہم اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے حکومت چاہتے ہیں۔ ریاست کے اندر جب تک سیاست نہیں ہوگی، وہ والی جو رب تعالیٰ کے احکامات کے تابع نہیں ہوگی، تب تک رب تعالیٰ کے احکامات نافذ نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تو سیاست کا ذکر ہی نہیں ہے، قرآن تو سارا بھرا پڑا ہے سیاست کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر ڈیسیجن کرتے تھے کہ کس طرح ریاست کا نظام چلانا اور کس طرح نظام نہیں چلانا۔ تو قرآن کو پڑھیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے نہ پڑھیں، مودودی کو نہ پڑھیں، حسن البنا کو نہ پڑھیں، سید قطب کو نہ پڑھیں، نجم الدین اربکان کو نہ پڑھیں، کسی اس کو ایرے خیرے وہ جو پرانے تھے وہ ارسطو چرسطو اس کو بھی نہ پڑھیں۔ آپ پڑھیں قرآن کو اگر آپ مسلمان ہیں۔ ہماری ڈیبیٹ، میں پھر دوبارہ بات کر رہا ہوں، اگر ڈیبیٹ کو مجھے چونکہ میں نے کہا ہے کہ مجھے جانا بھی ہے، ایک اگلی میٹنگ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ڈیبیٹ تو اسلامی معاشرے کے اندر کی ڈیبیٹ ہے۔ بھائی یہاں پر اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق چلیں،
یہ کوئی وہ والا معاشرہ تو نہیں ہے کہ جس میں مسلمان نہیں ہے اور ان کے اوپر تھوپا جا رہا ہے کہ آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں. اگر آپ سب مسلمان ہیں تو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں, اور اسلام کے اصول قرآن و سنت نے بڑے واضح کر دیے ہیں, ریاست کے احکام کے حوالے سے بھی, سیاست کے احکام کے حوالے سے بھی, اور ہر چیز کے حوالے سے. اور آخری بات, اسلام کا نہ تو ورژن شیعہ ہے, نہ سنی ہے, نہ داعش ہے, نہ وائش ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب جو ہے اسلام کو خراب کرنے کے لیے, لوگوں کے اندر کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے ہیں. اسلام ایک دین ہے, اور وہ دین ہے جو قرآن کے اندر کیا آ گیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ رب تعالیٰ نے اسلام کو. اب اسلام کی تشریح اگر یہ کچھ اور کریں گے تو کنفیوژن کریٹ کریں گے, وہ کچھ اور کریں گے تو کنفیوژن کریٹ کریں گے. سو جس طرح آپ ہر چیز کے لیے تحقیق کرتے ہیں, تو اسلام کی بھی تحقیق براہ راست قرآن سے کریں. اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر کم از کم مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن کے اوپر سب اس کے اوپر یکسو ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے. لہٰذا اگر آپ اس کے اوپر یکسو ہیں تو دین میں پھر کہوں گا یو ہیو ٹو فالو اٹ. جی اچھا, یہ جو بات چیز سمجھ میں آئی ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اسلام اور سیکولرزم میں جو ٹکراؤ ہے وہ فطری ایک چیز ہے. آپ اس کو نہیں مانتے, آپ اس کی وضاحت بھی کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی روح اور زندگی اس چیز میں ہے کہ وہ پہاڑوں, چٹانوں, رہبانیت میں سے نکل کر زندگی کے بہاؤ کے اندر آ کے شامل ہو, جبکہ سیکولرزم کی زندگی اس میں ہے کہ مذہب جو ہے وہ لوگوں میں سے نکل کر پہاڑوں, جنگلوں اور رہبانیت کی جگہوں پر چلا جائے, اور وہ دونوں آپ جب اپنی گفتگو کریں گے اس پر بھی کمنٹ کریں کہ یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے. جی, یہ آپ کا مفروضہ ہے کہ سیکولرزم یہ پریچ کر رہا ہے کہ مطلب جو ہے آپ نے خود ہی کہا کہ مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق, مذہب کا فرد کے ساتھ تعلق ہے. ہے. اچھا چلیں ایک چیز کی وضاحت بھی تھوڑی سی کر دیں, یہ ریاست کیا ہے؟ میری نظر میں ریاست یہ ہے کہ ریاست صرف وزیر اعظم یا صدر کا نام نہیں ہے. ریاست ایک پورے قانون کا نظام ہے, پوری معاشرت, معیشت, پورے نظام زندگی کا نام ہے جس کو آپ ریاست کہتے ہیں. جی, میں آتا ہوں اس کی دو تین چیزیں سمجھ لیجیے. دیکھیے, میں ایک تو دونوں صاحبان کی بات کا بھی جواب دے دوں. یہ بات مجھے ہمیشہ بہت چبھتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے سائنس جو ہے وہ یورپ کو ملی. ایز اے یہ بات میں بتاتا ہوں آپ کو مجھے کیوں چبھتی ہے. یہ بات مجھے اس لیے چبھتی ہے کہ ایسا دعویٰ مجھے کبھی عیسائیوں سے سننے کو نہیں ملا کہ آپ کو عیسائیوں سے سائنس کا علم مل رہا ہے. ہم نوبیل انعام بتاتے ہیں, امریکن نے جیتا ہے, اسرائیل نے جیتا ہے, وہاں پہ یہ نہیں گن رہے ہوتے کس عیسائی نے جیتا ہے, کس یہودی نے جیتا ہے. اس عرب سر مجھے جاری رکھیے, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا. میں نے جو بات کہی اس کے لیے مغرب کے دو دانشوروں کو, آپ مغرب کے دانشوروں کو چھوڑیے, میں آپ کو ان لوگوں کے کوٹ کر دیتا ہوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. غزالی پہ آ کے اگر آپ تاریخ دیکھیں, آپ سب لوگ, میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہوتی ہیں. آپ اور میں ہزار طرح کے دعوے کر سکتے ہیں. عربوں کا گولڈن ایج غزالی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. سائنس کے اندر ہماری کنٹریبیوشن صفر ہو جاتی ہے غزالی کے بعد. غزالی کا یہ امپیکٹ ہے مسلم سوسائٹی پر. پڑھ لیجیے غزالی سے کتنا نقصان ہمیں پہنچا. جس چیز کو ہم مسلمانوں کی گولڈن ایج کہتے ہیں وہ عربوں کی گولڈن ایج تھی. They happened to be Muslims at that time. You need to understand that particular difference. ابن رشد کو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ اس کو ستون سے باندھ دیا جائے, اس کے سر پہ اس کی کتابیں مارو, اس وقت تک مارو جب تک کتاب نہ پھٹ جائے یا اس کا سر نہ پھٹ جائے. جابر بن حیان کو آپ نے اس کے گھر میں بند کر دیا جب تک یہ مر نہ جائے وہاں پہ. جتنے سائنسدانوں کے آپ نام لینا چاہتے ہیں, آپ 15 کے نام لیں گے, 15 میں سے 14 سائنسدان وہ ہیں جن کو اس دور کے لوگوں نے غیر مسلم, ہیریٹک, اپوسٹیٹ قرار دیا, سزائیں دی. یہ مسلمان نہیں تھے, یہ اپنے اپنے دور کے ماتوب لوگ تھے. انہوں نے اپنے دور میں سزائیں بھگتی ہیں. جو گلیلیو کے ساتھ چرچ نے کیا وہ تمام مسلمان حکمرانوں نے ہمارے سائنسدانوں کے ساتھ کیا. یہ جن سائنسدانوں کے آپ نام پڑھتے ہیں آج, اس میں سے اکثر وہ جو اسماعیلی فکر سے تعلق رکھتے تھے, اسماعیلیوں کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا آپ کو پتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پہ آپ کہہ رہے ہیں اتفاق ہے, بالکل اتفاق ہے کہ سب جو مسلمان ہے وہ مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے باوجود یہاں پہ اتنی تشریحات موجود ہیں. اسماعیلی مکتب فکر, کرامتی مکتب فکر, یہ وہیں اسی قرآن سے نکلتے ہیں. آپ کے شیعہ مکتب فکر وہیں سے نکلتا ہے, اہل حدیث وہیں سے نکلتے ہیں. سنیوں کے اندر فرقے موجود ہیں, شیعہ کے اندر فرقے موجود ہیں. سب ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے ہیں, سب ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں, اسی ملک میں قرار دیتے ہیں. یہ
اور یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ تشریح انہی انسانوں نے کرنی ہے. کیا اس کی بنیاد پہ آپ تشکیل کریں گے قانون؟ کس قسم کا قانون ہوگا؟ کیا وہ شیعہ حضرات کو مطمئن کریں؟ سیکولرزم کی بنیاد پر کریں گے جس کی ابھی تک ڈیفینیشن ہی کلیئر بالکل کلیئر ڈیفینیشن ہے جناب سیکولرزم کی. بالکل انسان کا دیکھیے آرتھر سی کلارک نے کہا تھا دا بگیسٹ ٹریجڈی ان ہیومن ہسٹری از دیٹ ریلیجن ہیز کڈنیپڈ دی morality. The religion has hijacked the morality. Morality انسانی شعور طے کرتا ہے, انسانی شعور کا سفر طے کرتا ہے, اس کا ارتقا طے کرتا ہے, اور اس میں جمود نہیں ہوتا, جمود نہیں ہونا چاہیے. جمود ہوگا تو آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آج کے دن کون سی آپ مذہب کی کتاب پڑھیں گے؟ رگ ویدا پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, بائبل پڑھیں گے, جو آپ کو بتائے گی کہ معیشت میں ایگزاکٹک نیریٹو آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اسلامی بینکنگ کا بہت غلغلہ ہے. آپ جولیا کا نام جمیلہ رکھ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں اسلامک بینکنگ ہوگی. آپ کہتے ہیں جی 20 کا نام اجارہ ہے, تو یار سوال ہے یار. میرا مالیات میرا شعبہ ہے, 30 سال ہو گئے مجھے پڑھتے. اسلامک بینکنگ سے بڑا, مجھے کہنے دیجیے سخت لفظ ہے, بٹ اس سے بڑا فراڈ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. کچھ نہیں ہے اس کے اندر. آپ کو بینکنگ کو اسلام کا چولہ پہنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ وہ اس لیے پیش آئی جس وجہ سے آپ سیاسی نظام کو چولہ پہنانا چاہ رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آپ سے یا سیکولرزم فار دیٹ میٹر آپ سے تعرض نہیں کرتا کہ آپ کس قسم کا اسلام لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کو سزا نہیں دیتا, اس کے اوپر آپ کو پرسیکیوٹ نہیں کرتا, آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا. میں لمبی بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ فرنود کے میرے بیچ طے ہوا تھا کہ میں ایک بات کا جواب میں دوں گا, اگلی بات جو ہے فرنود اس بارے میں بات کریں گے. تو فرنود ہینڈ اوور کر رہا ہوں. فرنود باقی بات جو ہے بہت شکریہ. ایک بڑی دلچسپ بات بار بار بھائی کے ساتھ ہماری گھر ہوئی تھی کہ اس کے بعد یہ بات نہیں کریں گے. یہ تو میرا خیال تھا, مجھے ایسا لگ بھی رہا تھا, لیکن خدا بھلا کرے حاشر بھائی کا کہ انہوں نے رحم کیا مجھ پہ. میرے برادر جان حضرت زبیر صفدر صاحب ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ مودودی صاحب کو نہ پڑھیں, قرآن مجید کو پڑھیں. بھائی قرآن مجید کو پڑھنا اتنا آسان کام ہوتا تو مودودی صاحب کو تفہیم لکھنی پڑتی ہے. اور دنیا میں اتنی تفہیمات موجود بھی تھی آلریڈی, کم و بیش 1,24,000 تفاسیر قرآن مجید کی موجود تھی, پھر بھی سید مودودی صاحب کو ایک اور تفسیر لکھنی پڑی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ڈائریکٹ قرآن کیسے پڑھوں. فکر ہو جائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, آسان ہے وہ. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, اگر اتنا ہی آسان تھا تو مودودی صاحب کو پھر تفسیر نہ لکھنی پڑی. وہ سیکولرزم کی تردید کے لیے کی ہوگی شاید. نہیں, یہ اس کو اتنا آسان نہ لیں. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو میں نے تو کہا یہ لوگ ابہامات کا مجموعہ ہے, یعنی اچھی بھلی چیز کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں یہ لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں نا, قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے کے لیے اب آپ کو, میں نے تو نہیں کہا کہ آپ عربی سیکھیں, بس قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو 100 طرح کی چیزوں تک پہنچنا پڑے گا. لیکن نہیں, بس سیکولرزم میں اتنے ابہامات نہ کریٹ کریں کہ قرآن کا بھی آپ مذاق اڑا دیں. اس کو درست عمل نہیں ہے. یہ نہیں, میرا خیال ہے یہ مذاق نہیں تھا, یہ ایک اور سیاست میں تھی تفہیم کے بارے میں. نہیں چلیں بہرحال, یہ تو میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں, کیونکہ وہ بار بار سیکولرزم کو ابہامات کا پلندہ کہہ رہے ہیں. میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کے نظریات کو ابہامات کا پلندہ کہہ سکوں, کیونکہ میں اپنا انجام جانتا ہوں. یہ ہے مذہبی عقیدے کا اور سیاسی نہیں, آپ عقل پر یقین رکھتے ہیں, عقل کی بنیاد پر بات کریں, یہاں آپ کی پذیرائی ہوگی. نہیں, میرے چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہیں, مجھے بڑی خیر مجھے اچھا عرض سن لیجیے گا میری کہ اب آپ کہتے ہیں کہ وحی کو دیکھ لیجیے, وحی پڑھ لیجیے, نہ مجھے دکھ رہی ہے نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. میری نظر میں وہی کون ہے؟ آپ ہی ہیں. بس میرا سامنے بیٹھے میں بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں وہی کون ہوتے ہیں؟ وہی پارلیمانی ممبران ہوتے ہیں جو ضیاء الحق کے دور میں قانون بنا دیتے ہیں. تو مجھے تو اس کے علاوہ اب مجھے تھوڑا سا بولنے دیجیے گا, ناراض مت ہوئیے گا اس بات پہ, کیونکہ مجھے اس بات کا اعتراف بھی کر لینے دیجیے کہ میں اپنے سیاسی معاملات میں دین سے یا اسلام سے یا مذہب سے یا قرآن سے یا کسی بھی کتاب سے رہنمائی نہیں لیتا, مذہبی کتاب سے. ایک اور بھی اعتراف بھی کیجیے گا یار, یہ میرے ہی گفتگو کے اندر کیا مطلب کوئی وہ ہے کہ لاسٹی طور پر اس میں ایک اور اعتراف بھی کیجیے گا. پہلے آپ نے جو سیکولرزم کی ڈیفینیشن بتائی تھی وہ غلط تھی, اب ٹھیک بتا رہے ہیں. نہیں, میں نہیں کروں گا, میں اعتراف نہیں کروں گا. اچھا, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک سائنٹیفک چیز کے مقابلے میں وحی کو لے کر جب ہم آتے ہیں یا عقیدے کو لے کر آتے ہیں, ہم اپنی مشکل میں خود اضافہ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں چھوٹا تھا, مجھے بتایا گیا کہ بچہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اپنے گھوڑے میں بچے کو ڈال کے چلا جاتا ہے اور اماں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے. اب جب مجھے عقل آنے لگتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرشتے کے علاوہ کوئی انسان تھے جس کا اس انسان کے اس دنیا میں آنے میں بہت قریبی کردار تھا. اب جب مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس میں انسانوں کا ذاتی کوئی کردار تھا تو اب میرے پاس دو ہی چیزیں رہ سکتی, یا فرشتہ رہے گا یا یہ دو انسان رہیں گے جو ذریعہ اور وسیلہ ہے اس انسان کے اس دنیا میں آنے کا. اب جب وہ فرشتہ نہیں رہتا اور میں اس فرشتے کا انکار کر دیتا ہوں تو آپ مجھ سے کہتا ہے قرآن پڑھو, وہی پڑھو. بھائی وہ پریکٹیکلی میرے ہاتھ سے جا چکا ہے تو میں کیا کروں؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اصول نہیں بدلتے. یہی تو مسئلہ, جب اصول نہیں بدلتے اور میں اپنی آنکھوں سے اس فرشتے کو بے دخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اپنے سارے معاملات سے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں ماننا تو پڑے گا. ماننا اس لیے پڑے گا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ فرشتہ بھی موجود ہے. تو سیاست میں, میری سیاست میں, میری زندگی کے تجربات میں, میری معاشرت میں, میری پالیٹکس میں وہ فرشتہ مر چکا. اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکوں. آپ کہتے ہیں گزاریں. اب یہ وہی بات ہے کہ چار اور چار کو آپس میں ملایا جا رہا ہے, جواب آ رہا ہے 5. میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی اس لیے کہ قرآن نے ایک بات کہہ دی ہے یا ہمارے مذہب نے ایک بات کہہ دی ہے تو وہ بڑی مستند اور اتھینٹک ہے. وہ غلط جواب آنے کے باوجود بھی, یا مجھے سمجھ نہ آنے والے وہ جواب جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کے باوجود اس کو مجھے تسلیم کرنا پڑے گا. میں نہیں کر سکتا, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اگلی بات, بڑا جلدی شاہ صاحب آپ نے سنبھال لیا مائک, تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا. اگلی بات یہ ہے, دیکھیں یہ خارجیت کے ایک تصور ہے جو خود اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے سیاسی حوالے سے. ٹھیک ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ایک بہت بڑا سیاسی اور معاشرتی خلفشار پیدا ہوا, اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ آپ کے مسلم سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوسروں سے برتر اور افضل ہیں, ہم ان سے زیادہ سمجھتے ہیں بات کو. یہ اس طرح سے مسلمان نہیں ہیں جس طرح سے ہم مسلمان ہیں. اور جب ہم خارجی کی بات کرتے ہیں تو وہ غیر معمولی مسلمان ہی تھے مسلمانوں کی تاریخ کے. لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا. بات جب مزید آگے بڑھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا. بات جب آگے بڑھی تو آپ کے ابتدائی دور میں مسلمان اس بدترین طریقے سے آپس میں لڑے کہ 35 ہزار لاشیں گری, آپس میں گرائی ہم نے ایک دوسرے کی, جس کو سید مودودی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اچھا, اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ داعش کو پیدا کر دیا جاتا ہے یا القاعدہ کو پیدا کر دیا جاتا ہے. یہ پیدا نہیں کیا جاتا, یہ اس کے خارجی تصور کی ایک مسلح شکل ہوتی ہے جو خود آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ پیدا ایسے ہوتی ہے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. متحدہ مجلس عمل کی حکومت آئی پختونخوا میں. جب ان کی حکومت آئی تو اسی وقت وزیرستان کے اندر طالبان بھی موجود تھے, سوات میں موجود تھے. اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم طالبان کے مقابلے میں اسلام کی ایک بہتر شکل ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیسے؟ آپ کہتے ہیں وہ ایسے کہ اس کے پاس بندوق ہے, میرے پاس نہیں ہے. میں ووٹ لے کے آنا چاہتا ہوں, وہ بغیر ووٹ کے آپ کے اوپر کوئی چیز تھوپنا چاہ رہا ہے. لیکن میرے لیے یہ فرق اس وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تحریک طالبان کے لوگ فاٹا میں, سوات میں, باجوڑ میں, کرم ایجنسی میں شوبز سے وابستہ گانے والے, گلوکار, رقص کرنے والے, فنکار, اسکلپچرز بنانے والے ہمارے آرٹسٹ, ان کو پکڑ پکڑ کے مارتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں توبہ طائب ہونا پڑے گا, اور ان کی CDs کی دکانوں کے اندر جا کے وہ بم دھماکے کرتے ہیں اور ان کو پکڑ پکڑ کے لا کے ان سے توبہ استغفار کرواتے ہیں, اور مشروط لکھنے کے بعد ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ جہاں اپنی زندگی گزاریں, لیکن اس کام سے آپ وابستہ نہیں ہوں گے. لیکن وہی کام ایٹ دا سیم ٹائم نیچے پشاور اسمبلی کے اندر متحدہ مجلس عمل ایک بل پاس کرتی ہے, اور اس بل کے پختونخوا میں قائم ہونے والا واحد اور تنہا کلچرل سینٹر وہ اس بل کے نتیجے میں بند کر دیا جاتا ہے, اور گرفتار کیا جاتا ہے ان لوگوں کے جو کہ شوبز سے وابستہ, اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جرمانے لگائیں گے. تو میرے لیے تو آپ کے اور ان کے بیچ صرف ایک ہی فرق نظر آ جاتا ہے کہ وہ اغوا کرتے ہیں, آپ گرفتار کرتے ہیں. نہیں تو آپ جو کہتے ہیں کہ ایک منٹ, آگے بڑھاتے ہیں.
اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو میں کہ خود آپ بڑا- یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم تو بیسیکلی ول آف میجورٹی اور ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، تو پارلیمنٹ آپ کی ول آف میجورٹی کی ریپرزینٹیو ہے، تو اس سے آپ کو کیسے اعتراض ہے پارلیمنٹ اگر وہ قانون سازی کرتی ہے تو؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جمہوریت جو ہے نا، آپ کو اکثریت کی بنیاد پہ حق حکمرانی دیتا ہے، یہ جمہوریت کا فلسفہ ہے. لیکن جمہوریت کا ہی یہ فلسفہ ہے کہ آپ اکثریت کی بنیاد پہ قانون سازی تو کر سکتے ہیں، لیکن اکثریت کی بنیاد پہ آپ کسی انسان کا انسانی اور پیدائشی اور بنیادی حق نہیں معطل کر سکتے. جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اکثریت کی بنیاد پہ، وہ آپ حق معطل کرنا چاہتے ہیں. میرا ایک مذہب کے ساتھ تعلق ہے، میں اس مذہب سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں، میں اس مذہب کی تبلیغ آپ کے ملک میں ویسے ہی کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ آ کے میرے ملک میں کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کے مذہب کو چھوڑ کے اپنے مذہب میں آنے والے شخص کا ویسے ہی استقبال کرنا چاہتا ہوں جیسے میرا مذہب سے پلٹ کے آپ کے مذہب میں آنے والے کا آپ استقبال کرتے ہیں. لیکن میرے لیے آپ نے قانون سازی کی ہوئی ہے کہ آپ بات نہیں کریں گے. اسی کا جواب لیتے ہیں. ایک منٹ کہ آپ تبلیغ نہیں کریں گے. آپ اور یہ میری واقعی میں آخری بات ہوگی، اس کے بعد اگر مجھ سے کسی نے سوال کیا بھی تو میں نے جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے؟ اچھا، کہ آپ بات نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکثریت کی دیکھیں، اگر ملک میں 100 لوگ بھی رہ رہے ہیں تو 99 لوگ مل کے بھی ایسی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں ایک شہری کا بنیادی حق مارا جائے. ایک بات آخر میں جو میں ایک بات 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. فرمایا گیا کہ سیکولرزم سے وابستہ یا لبرلزم سے وابستہ یا کسی بھی کانکریٹ نقطہ نظر سے وابستہ رہنے والے لوگوں نے کبھی کوئی قتل عام کیا ہے یا پاکستان میں بھی کیا یا کرتے ہیں، ان میں اور ہماری مذہبی سیاست میں ایک فرق ہے. جب وہ قتل عام کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے دلیل کسی لبرلزم کے فلسفے سے نہیں پیش کرتے، نہ سیکولرزم کے کسی فلسفے سے وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. لیکن جب ہم ابن رشد کو قرطبہ کی جامع مسجد سے باندھ کے مارتے ہیں، جب ہم ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر پاکستان میں زمین تنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہوتی ہے. ہم اس پہ فخر کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے جواز دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے جواز ہے اور ہمیں یہ خدا کی طرف سے حکم ہے کہ ان لوگوں پہ زمین تنگ کر دی جائے، اس لیے ہم نے ان کے اوپر زمین تنگ کی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ سیکولرزم بدلتا ہے نہیں بدلتا، یا علامہ اقبال نے کہا کہ دین اسلام کی سربلندی ہوگی اور وہ اس سے سیاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ سے عرض کروں، جتنا حساس مسئلہ آج ہمارے پاکستان میں سیکولرزم ہے، علامہ اقبال کے دور میں جمہوریت تھا. اس لیے علامہ اقبال نے جمہوریت کی مخالفت میں مقالہ بھی لکھا، اسے یونیورسٹی میں پیش بھی کیا اور اس پہ اشعار بھی فرمائے. لیکن اپنے اسی نقطہ نظر سے علامہ اقبال پھر گئے اور انہوں نے جمہوریت کو اختیار کر لیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال آج کے دور میں زندہ ہوتے ہیں، وہ سیکولرزم سے ویسے ہی وابستہ ہو جاتے جس طرح سے وہ جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے. سیکولرزم علامہ اقبال کے دور میں اسی طرح وجود میں تھا. جی، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ سیکولرزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو خدا دشمن ہے، مذہب دشمن ہے، وہی دشمن ہے اور اخلاق کے اس تصور کے خلاف ہے جس کو ہم معروضی اخلاق کہتے ہیں. اور میرے بھائی جو ہیں جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں اس کا یہی مطلب ہے، باقی بات ہمارے صفدر بھائی کریں. دیکھیے 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں. اسلام میں کہاں پہ 2 + 2 کو 5 کہا گیا؟ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا. دوسری بات کہ میں بارہا اس بات کو ریپیٹ بھی کر چکا ہوں کہ جب آپ اسلام دیکھیں، میری جو اس وقت مجلس ہے نا یہ والی، یہ مسلمانوں کی ہے نا جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسلم یا نان مسلم ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے. تو جب آپ اللہ اور رسول اور قرآن کو مانتے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں انفرادی طور پہ مانتا ہوں، ریاستی طور پہ نہیں مانوں گا؟ جبکہ قرآن، حدیث، اسلام کیا، باقی اسلام کی تاریخ کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ کے اندر کہیں پر بہت عروج بھی ہے اور کہیں پر زوال بھی ہے. انسانی معاشرے کے اندر یہ رہا ہے. لیکن نہ غزالی میرے لیے سمبل ہے، نہ ابن رشد میرے لیے سمبل ہے، نہ سائنس میرے لیے سمبل ہے، نہ سائنسدان میرے لیے سمبل ہے. میرے لیے سمبل وہ نظریہ ہے جس کی بیس پر میں مسلمان ہوں.
اور اگر آپ اسلام کو صحیح نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی اسلام کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر سکیں گے. لہٰذا آپ مولوی کو پک کریں گے, لہٰذا آپ مدرسے کو پک کریں گے, لہٰذا آپ فرقوں کو پک کریں گے, لہٰذا آپ انسان کے بنائے ہوئے اسکول آف تھاٹ کے جو کبھی اوپر ہو جاتے ہیں کبھی نیچے ہو جاتے ہیں اس کو پک کریں گے اور کنفیوژن کریٹ ہوگی. ایک بات بس میں تو ان کو بار بار کہہ رہا ہوں ختم کریں, 7 بجے میری اگلی میٹنگ ہے, وہاں انتظار بھی ہو رہا ہے. آخری بات بس میں کر کے اچھا آخری بات ایک سوال ہے, اس کے بعد ہم چلتے ہیں, کیونکہ عملی طور پر جو سیکولرزم جب سامنے آتا ہے نا تو وہ سامنے ایسے آتا ہے کہ ایک بورڈ آتا ہے, ایک لڑکی نے اٹھایا ہوتا ہے, اس نے کہا ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی. آپ کے سیکولرزم کی تعریف میں یہ میرا جسم میری مرضی ایک عام سی بات ہے, لیکن اس معاشرے میں میرے لیے تو میرا جسم میری مرضی زنا بھی ہو سکتا ہے, الفاظ سے مائنڈ نہ کیجیے گا, وہ لواطت بھی ہو سکتا ہے. کنواری لڑکی اگر ماں بن جائے تو میرے لیے یہ بہت بری چیز ہو سکتی ہے. اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے میرے تو یہ پورے خاندانی نظام کا شرازہ بکھیرنے والی بات ہے, بلکہ میرے لیے اس سے بھی بڑھ کر اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں ہو سکتی کہ میری بیٹی, میری بہن, میری ماں وہ یہ کہے کہ میں آزاد ہوں, تم کون ہو مجھے پوچھنے والے, میرا جسم میری مرضی ہے, میرے سامنے کوئی مذہب کی دیوار, کوئی قرآن و سنت کی دیوار, کوئی معاشرے کی پابندیاں, کوئی قانون کے ضابطے نہیں آنے چاہیے, میرا معاشرہ تو یہ ہونا چاہیے. اور کیا یہ سیکولرزم جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ اس کی الٹیمیٹ منزل یہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ مختصر جواب. اس کا مختصر جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہماری یونیورسٹیوں میں جو بحث ہوتی ہے, کبھی فیکلٹی بیٹھتی ہے تو وہ ان کا 70% وقت اس بات پہ ضائع ہوتا ہے کہ خواتین کو اور مردوں کو الگ الگ کیسے رکھا جا سکتا ہے ایک کو ایجوکیشن معاشرے کے اندر. اس پورے پنڈال میں مجھے کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی, نہ جانے اس کی وجہ کیا ہے. کل یونیورسٹی کے رولز ہیں جی, میں وہی بات کر رہا ہوں, اسلامی یونیورسٹی کے رولز. تو اب آپ اس معاشرے میں آپ خواتین و مردوں کو ساتھ ساتھ کم از کم زندہ رہنے کا سلیقہ تو سکھائیے, اس کے بعد میرا جسم میری مرضی کی بات کر لیں گے. یہ بہت ایک ڈفرینٹ موضوع ہے. کل فن لینڈ کی وزیر اعظم ایک خاتون بنی ہے 34 سال کی عمر میں, اور جن 5 پارٹیز کا کولیشن ہے وہ 5 پارٹیز کی سربراہ جو ہے وہ خواتین ہیں. ہم ابھی تک یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ خاتون کی حکمرانی جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں جائز, یا پنڈال میں خاتون آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. ہم تو ابھی اس سے آگے نہیں بڑھے, میرا جسم میری مرضی تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ ایک بہت مختلف موضوع ہے, میں آج پھر خلط مبحث نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے میرا بہت سمپل سا سوال ہے آپ لوگوں سے. انہوں نے بات کی کہ ہندوستان میں ہم سیکولرزم کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم وہاں اقلیت میں ہیں. چلیے فرض کر لیجیے ہم 20%. انہوں نے کہا جس دن ہم وہاں 51% ہو جائیں گے ہم وہاں اسلامی نظام کی بات کریں گے. بڑی اچھی بات ہوگی, 51% ہو گیا, آپ نے کہا اسلامی نظام. اس کے بعد ہندوؤں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں تاکہ ہم 51% ہو جائیں. اس کے بعد جیسے ہی ان کے 51% ہوں گے وہ ہندو ہو جائیں گے. آپ ٹونگا میں کیا کریں گے, آپ آئیوری کوسٹ میں کیا کریں گے؟ یہ کوئی بچے پیدا کرنے کا یا پاپولیشن کا مقابلہ ہے کہ جس کے تحت آپ نے نظام نافذ کرنا ہے. نظام اس بات پہ بیس نہیں ہونا چاہیے بھائی, نظام اس بات پہ بیس نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ ایک خاص سوچ کے ماننے والے ہیں, کتنے لوگ ایک خاص سوچ کے ماننے والے نہیں ہیں. نظام ایسا ہونا چاہیے جو سب کو آزادی دے. آج مذہبی آزادی آپ کو کہاں ملے گی؟ آپ مجھے بتائیے. کیا آپ کو ہالینڈ میں ملے گی, آپ کو بیلجیم میں ملے گی؟ کیا آپ وہاں اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں. کیا کوئی یہاں عیسائیت کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ فرق ہوتا ہے معاشروں کے اندر. پیو کا ایک سروے ہے, آپ اسے پڑھ لیجئے. اس میں سروے تھا کہ کن معاشروں میں لوگ مذہب کو اپنی زندگی میں دخیل سمجھتے ہیں یا مذہب کو اپنے فیصلوں کا محور سمجھتے ہیں. ایسے تمام معاشرے جہاں مذہب زیادہ دخیل ہے وہ تمام معاشرے وہ ہیں جو اس وقت انسانی ترقی انڈیکس میں سب سے کم درجے پر ہیں. اخلاق سب سے کم درجے پر ہے, رشوت ستانی سب سے اعلیٰ ہے وہاں پہ, بدعنوانی وہاں سب سے زیادہ ہے. آپ کے اپنے ملک کی مثال سامنے ہے, وہ آپ سے بات کریں نا, آپ سب اللہ کے رسول قرآن کے ماننے والے ہیں. کیا اس ملک کا اخلاقی معیار فن لینڈ جیسا ہے؟ کیا اس ملک کا اخلاقی معیار سوئٹزرلینڈ جیسا ہے؟ کیا اس ملک کے لوگوں کا اخلاقی معیار یا اس لوگ یا جس قسم کی لوگ یا قانون کی پابندی کرتے ہیں آپ کسی معظم معاشرے سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں کر سکتے. آپ جائیے ذرا موازنہ کیجئے. اخلاقیات جو ہے وہ ایک بہت بڑا اور بہت وسیع موضوع ہے. اگر وہ صرف مذہب ہی کسی آتا ہے تو دنیا کے سب سے جو با اخلاق معاشرے ہیں جن کا میں نے وزٹ کیا ہے, جہاں میں نے وقت گزارا ہے, آپ لوگ بھی جو جائیں گے وقت گزاریں گے, آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گا کہ فرق کیا ہوتا ہے. وہ معاشرے سیکولر معاشرے ہیں. وہ معاشرے آپ کو آزادی دینا چاہتے ہیں آپ کے اظہار کے رائے کی. میں بھی دینا چاہتا ہوں اور میں وہ آزادی اپنے لیے بھی چاہتا ہوں.
ایسا معاشرہ جو مجھے وہ آزادی دینے کو تیار نہیں، مجھے قابل قبول نہیں ہے. میرا یہ بنیادی مسئلہ ہے اور یہی میرا بنیادی مقدمہ ہے یہاں پہ. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے مقدمے میں یہ غلطی ہے. بنیادی پاکستان کا دستور ہے وہ اس بات کی بڑی اجازت دیتا ہے. آپ نے کہا عیسائیوں کو یہاں پروپیگیٹ کرنے کی اپنے مذہب کو اجازت نہیں ہے. پاکستان کے دستور میں اس معاشرے میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. آرٹیکل 20 ہے پاکستان کے دستور کا, وہ یہ کہتا ہے کہ فریڈم ٹو پروفیس religion and to manage religious institution subject to law, public order and morality. Every citizen shall have right to profess, practice and propagate his religion. ایسی کوئی پابندی نہیں. میں ایک اور بات میں آپ سے, یہ بھی ہمارے جو سیکولر بھائی ہوتے ہیں وہ اکثر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر کمپیریزن کرو تم اسلامی معاشرے کا کسی مغربی معاشرے سے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بہتر معاشرے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر معاشرے کا, ہر تہذیب کا ایک عروج ہوتا ہے اور اس کا ایک زوال ہوتا ہے. چنانچہ فیئر بات یہ ہے کہ بہترین اسلامی معاشرے کا بہترین مغربی معاشرے سے کمپیریزن کیا جائے. تو ہم اٹھاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ہم عہد خلافت راشدہ کو اٹھاتے ہیں, اور آئیے پھر ایک ڈیبیٹ اسی موضوع پر رکھیے, ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہے یا ان کا معاشرہ بہتر ہے. آج جس مسلم معاشرے کی بات کر رہے ہیں یہ تو نام کا مسلم ہے, یہ اسلام کو فالو کرنے والا مسلم معاشرہ تھوڑا ہی ہے. یہاں صرف اسلام زبان پر ہے, دلوں میں نہیں ہے. جس دن یہاں دلوں میں اسلام آ جائے گا یہ معاشرہ بھی انشاءاللہ ان سے بہتر معاشرہ بنے گا. سر 1400 سال میں صرف 20 سال اسلام دلوں میں رہا سر نہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ تو ہمیں جس آپ کی بات کر رہے ہیں رسالت کی وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن ارسطو, سقراط اور بقراط کا معاشرہ ہمیں نظر آتا ہے. اچھا, اب اس ڈیبیٹ کو تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے سوالات ہیں 2-3 لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اختتام کی طرف جانا ہے, تاکہ کسی کا ایک وضاحت آئی ہے کسی بھائی کی طرف سے. اشتیاق حسین پارا چنار سے انہوں نے کہا جی کہ ایک صاحب نے بات کی ہے کہ شیعہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. میں خود ایک شیعہ ہوں اور ہمارے ہاں دین کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے, پھر آپ نے یہ بات کیسے کی؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بات. میرا تعلق, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, میرا تعلق بینکنگ انڈسٹری سے رہا ہے. جب ضیاء صاحب نے قانون نافذ کیا تھا کہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اور بینکوں میں زکوٰۃ جمع ہوگی اور ریاست کی زکوٰۃ کلیکٹ کرے گی کیونکہ اسلامی نصوص یہ کہتی ہیں, تو اگلے دن سے یہ طے ہوا. شیعہ حضرات نے پہلے اس پر احتجاج کیا, انہوں نے کہا یہ ریاست ہم سے کلیکٹ نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر دے دیجئے کہ میرا تعلق فقہ رمضان کو زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی. اگلے دن سے پوری برانچ میں اگر 100 اکاؤنٹ ہیں اس میں سے 80 اکاؤنٹ جو ہے فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تھے. یہ تمام سنی حضرات تھے جنہوں نے دیا تھا یہ. تو یہ میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں. اچھا, آج میں کچھ سوالات لینا چاہتا تھا, لیکن نیچے سے بھی جو منتظمین ہیں ان کی بھی رائے یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, اس کو کلوز کیا جائے. کبھی زندگی میں پھر موقع ملا آپ کے سوالات لیں گے. دونوں اطراف کو آپ نے سنا, سوالات کو سنا, جوابات کو سنا. پرکھنے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, اور سوچنے اور سمجھنے کی ممانعت نہ سیکولرزم میں ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں ہے. اسلام تو اس کا سب سے بڑا دائرہ ہے. ہر دور میں سوچنے اور سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی دعوت اسلام نے دی ہے. اس لیے آپ غور و فکر کیجئے, جس رائے کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی آزادی آپ کو اللہ رب العزت نے دی ہے. آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. سوالات پھر کبھی لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی آپ حضرات کا کہ آپ نے بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ پوری بحث کو سنا. ہمارا مقصد کوئی حق اور باطل کی جنگ کرنا نہیں تھا اور نہ کوئی فتوا تھا, پتہ ایک ہی تھی. ابھی میں جو ہمارے اپنے گیسٹ ہیں ان سے اپنی درخواست ہے کہ 1 منٹ صرف ویٹ کر لیں. ہمارے پاس کوئی شیلڈ ہے ان کے لیے خصوصی طور پہ, تو میں ناظمین جامعہ سے ملتمس ہوں کہ زبیر صدر بھائی کو یادگاری شیلڈ پیش کریں. میں ناظمین جامعہ سے ملتمس ہے کہ فخر العالم بھائی کو ایکسپو کی یادگاری شیلڈ ملی ہے. کے پاس